धुंध हो या गुबार, हमेशा असल मंजर आंखें देख ही नहीं पाती। वो भी दिल में कैसा गुबार लिए फिरता था जिसे अगर वो ना निकालता तो जाने मजीद कितने अजीम गुनाह सरजद हो चुके होते। लेकिन जो रास्ता उसने चुना उसमें फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान भी खुद अपनी ज़ात को हुआ। अब क्या किया जाए कि ज़मीर के सकून ने उसे अपने ऐसे किसी अमल पर शर्मिंदा ही नहीं होने दिया, लेकिन कानून के मुखाफिज भी अपना फ़राइज़ अदा करने से गाफिल नहीं रह सकते थे। सो वही हुआ जिसका डर था। अपने तय फैसला करने वाले मुजरिम की सरगर्मियों का अनोखा अहवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सादी और आप देख रहे हैं सादिक लाइब्रेरी। मलक सफदर हया साहब की एक और कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप इसको भी काफ़ी इंजॉय करेंगे। जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। आइए आगाज़ करते हैं। दरअसल बात बहुत मामूली नौयत की थी, लेकिन फरीकैन ने जज्बात में आकर अपने नामाकूल रवैयों से इस मामले को खासा संगीन और पेचीदा बना दिया था। गोया अब ये बात मामूली नहीं रही थी कि यक व यक गैर मामूली हैसियत इख्तियार कर चुकी थी और काबिल दस्तंदाजी पुलिस भी। वो माह अक्टूबर की गुलाबी सुबह थी। उन दिनों मेरी तैनाती ज़िला लायलपुर यानी कि मौजूदा फैसलाबाद के एक दूर दराज थाने में थी। मेरे थाने का सबसे नज़दीकी कस्बा मौजा वारिस नगर था। वारिस नगर की आबादी 1000 से ऊपर ही थी। मोहतात अंदाजे के मुताबिक उस कस्बे में 250 से 300 तक घर मौजूद थे। थाने से वारिस नगर का फासला लगभग 2 फरलांग था। मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो बरामदे में मुझे निस्फ दर्जन के करीब अफराद दिखाई दिए, जिनमें 1-2 औरतें भी थीं। मैंने अपने कमरे में पहुंचकर कांस्टेबल सुलेमान को अंदर बुलाया और पूछा, सुलेमान, ये बाहर इतना रश क्यों है? मलक साहब, आज सुबह वारिस नगर के वसनीक 2 भाइयों में शदीद नौयत का झगड़ा हो गया। कांस्टेबल ने बताया, छोटे भाई ने बड़े भाई को बेदरेग मारा है। मुतासिरा शख्स और उसकी घरवाली रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। बाकी आस पड़ोस के कुछ लोग उनके साथ हैं। आस पड़ोस वालों को तो बाहर ही रहने दो, पिटने वाले शख्स को मेरे पास ले आओ। ओके सर, कहते हुए सलमान मेरे कमरे से निकल गया। चंद लम्हात के बाद जब वो वापस आया तो मेरे तलब करदा शख्स के साथ उसकी बीवी भी थी। मैंने सवालिया नज़र से कांस्टेबल की तरफ देखा तो वो वजाहत करते हुए बोला, मलक साहब, ये ज़्यादा जिद करके ज़बरदस्ती अंदर चली आई है। कह रही थी मेरा खामिन तो बिल्कुल बुद्धू है, ये क्या रिपोर्ट लिखवाएगा, मैं खुद थानेदार से बात करूंगी। मैंने चौंक कर जाहिदा नामी उस औरत की तरफ देखा। वह मुतनासिब बदन की मालिक एक दराज कामत औरत थी। उसकी उम्र लगभग 30 साल रही होगी। बाद अज़ा मुझे मालूम हुआ कि वह 28 बरस की थी। जाहिदा के चेहरे और आंखों में एक ख़ास किस्म की चमक और होशियारी पाई जाती थी। मैंने उन दोनों मियाँ बीवी को अपने सामने बैठने के लिए कहा और कांस्टेबल को बाहर जाने का इशारा कर दिया। सुलेमान के जाते ही जाहिदा फरियादी लहजे में बोली, आप खुद अपनी आंखों से देख लें थानेदार साहब, उस मरण जोगे सदीक ने मार मार कर हनीफ का क्या हाल कर दिया है। हनीफ जाहिदा के शौहर का नाम था और सिद्दीक हनीफ से 2 साल छोटा था। हनीफ की उम्र 32 साल थी और हालत दिगरगूं। उसका लिबास जगह जगह से फटा हुआ था, चेहरा खून आलूद था। सर पर लगने वाली किसी कारी ज़रब ने उसके चेहरे के अलावा लिबास के बास हिस्सों को भी दागदार कर दिया था। ये तमाम धब्बे हनीफ के अपने खून के थे। उसकी सूरत देखकर ही अंदाज़ा हो जाता था कि किसी ने बड़ी बेदर्दी से उसकी धुलाई की है। मैंने कुर्सी से उठकर सबसे पहले हनीफ के सर वाली चोट का बगौर मुआयना किया। अगरचे उसकी खोपड़ी 2-3 जगह से मुतासिर हुई थी, लेकिन वहाँ के ज़ख्म इतने ख़तरनाक नहीं थे कि उसे फौरी तौर पर किसी हंगामी तिबी इमदाद की ज़रूरत होती। सर के अलावा हनीफ के चेहरे और हाथों पर भी मामूली नोयत के 3-4 कट लगे हुए थे। ये कट किसी तेज़ धार आले के नहीं थे। मुझे यह समझने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा कि सिद्दीक ने किसी शाम चढ़ी लाठी की मदद से अपने भाई हनीफ को बुरी तरह ज़दोकोब किया था। मैं दोबारा अपनी कुर्सी पर जा बैठा और जाहिदा की तरफ देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, तुम्हारी नज़र में हनीफ एक बुद्धू इंसान है। यह खुद पर गुजरने वाली क़यामत का हाल मुझे बता नहीं पाएगा। आप हनीफ से पूछ कर देख लें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं गलत कह रही हूँ या सही। हाँ भाई हनीफ, पहले मुझे ये बताओ कि तुम करते क्या हो। मैंने मजरूब शख्स की तरफ देखते हुए सवाल किया। मैंने अपने घर में किराने की एक दुकान खोल रखी है सरकार, उसने सादा से लहजे में जवाब दिया। मेरी दुकान में ज़रूरत की हर शय मिल जाती है। इसके अलावा मैंने अपनी दुकान के बाहर तमाम मौसमी सब्जियां भी लगा रखी हैं। और छोटे भाई सिद्दीक से तुम्हारी ऐसी क्या दुश्मनी है जो उसने मार मार कर तुम्हारा ये हशर कर दिया? मैंने रसानियत भरे लहजे में जवाब दिया। दुश्मनी तो कोई नहीं जनाब, बस हमारी बातचीत बंद है। वो वजाहत करते हुए बोला, हम आमने सामने के घरों में रहते हैं, मगर काफ़ी अरसे से मेल मुलाकात नहीं।
جب میل ملاقات ہے اور نہ ہی بات چیت تو پھر اس نے تمہارے ساتھ یہ مار پیٹ کیوں کی ہے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں سوال کیا۔ کیا صدیق کا دماغی توازن درست نہیں ہے؟ آپ بالکل ٹھیک سمجھے ہیں تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ صدیق کی بیوی کلثوم نے اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ وہ غصے کا تیز تو تھا ہی، اوپر سے اس نے خود سے 5 سال بڑی عورت سے شادی کر لی، اور وہ بھی ایک بیوہ سے۔ کلثوم بہت ہی چالاک عورت ہے تھانے دار صاحب، اس نے صدیق کو الو کا گوشت کھلا کر اپنا غلام بنا لیا ہے۔ ہم دونوں بھائیوں کے بیچ کھچاؤ اور چپکلش کی وجہ بھی یہی عورت ہے۔ کل والا واقعہ بہت ہی معمولی سا تھا، لیکن کلثوم نے اسے صدیق کے سامنے اس طرح بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ وہ آج صبح ہی صبح مجھ پر چڑھ دوڑا۔ کل والے واقعے کے بارے میں کھل کر مجھے بتاؤ، میں نے کہا۔ صدیق نے بکریاں پال رکھی ہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ کل دوپہر میں صدیق کی بکریوں نے میری دکان کے باہر رکھی سبزیوں پر دھاوا بول دیا۔ پالک، میتھی اور پتوں والی دوسری سبزیوں کو ان بکریوں نے چارہ سمجھ کر اپنے اندر اتار لیا۔ مجھے جب بکریوں کی اس کھلی گنڈا گردی کا پتہ چلا تو میں نے انہیں وہاں سے بھگانے کے لیے ڈنڈا اٹھا لیا۔ میں نے ڈنڈے کو زمین پر مارتے ہوئے سبزیوں کو بچانے کی کوشش کی، مگر میری ڈانٹ، پھٹکار، للکار اور ہشکار بیکار گئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اندھی بہری ہوں۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ان پر ڈنڈے برسانا شروع کر دیے۔ اسی افراتفری میں میرا گھمایا ہوا ایک ڈنڈا ایک بکری کے سر پر لگا اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہ بکری ٹھنڈی ہو گئی۔ تھانے دار صاحب، میرا ہرگز یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں صدیق کی کسی بکری کی جان لے لوں۔ وہاں جو کچھ بھی ہوا وہ ایک اتفاق تھا، بس جھنجھلاہٹ میں میرا ہاتھ کچھ زیادہ زور سے چل گیا تھا۔ میں نے موقع پر ہی واضح الفاظ میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر صدیق کہے گا تو میں اپنی سبزی کا نقصان بھول کر اس کی بکری کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں۔ اس روز صدیق گھر میں موجود نہیں تھا۔ آج صبح جب وہ واپس آیا تو پتہ نہیں کلثوم نے اس کے کان میں کیا پھونکا کہ وہ لاٹھی سے مجھ پر حملہ ور ہو گیا۔ بس یہی ساری کہانی ہے تھانے دار صاحب۔ کافی افسوسناک کہانی، اس کے خاموش ہونے پر میں نے کہا۔ پھر پوچھا، کیا تم اب بھی مرنے والی اس بکری کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہو؟ جی سرکار، زبان سے ایک بار جو بات کہہ دی میں اسے پیچھے نہیں ہٹوں گا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ تو ٹھیک ہے، تم گھر جاؤ، یہ پھٹا ہوا لباس تبدیل کرو اور اپنے زخموں پر کوئی دوا مرہم لگاؤ۔ میں نے تسلی میں اس لہجے میں کہا، سمجھ لو کہ میں نے تمہارے ساتھ ہونے والی زیادتی کی رپورٹ درج کر لی ہے۔ میں صدیق کو تھانے بلا کر اس واقعے کی تفتیش کرتا ہوں۔ جی بہت شکریہ تھاندار صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ انصاف کریں گے۔ میں تمہارے یقین پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا، میں نے پرعزم انداز میں کہا۔ اس حوالے سے تم مطمئن رہو۔ پھر میں نے زیادہ کی طرف دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، زاہدہ حنیف اتنا بھی بدھو نہیں ہے جتنا تم نے اسے سمجھ رکھا ہے۔ اس نے تو اپنے کیس کو بڑے اچھے انداز میں میرے سامنے پیش کیا ہے۔ مجھے تو خود حیرت ہو رہی ہے تھانے دار صاحب، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی۔ یہ تو تھانے آنے اور رپورٹ لکھوانے کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے میں ساتھ آئی ہوں۔ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ اپنے چھوٹے بھائی کے خلاف زبان نہیں کھولے گا۔ صدیق کی کھلی گنڈا گردی کے ثبوت کے طور پر ان لوگوں کو بھی ساتھ لے آئی تھی جن کے سامنے صدیق نے میرے خامند کے ساتھ بڑا ظالمانہ سلوک کیا ہے۔ میں پہلے صدیق کو تھانے بلا کر اس سے کڑی پوچھ تاچھ کر لوں، اس کے بعد اگر تمہاری یا کسی اور کی گواہی کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں اس کام کو کر گزرنے میں ایک لمحے کی دیر نہیں کروں گا۔ وہ دونوں میاں بیوی مطمئن ہو کر چلے گئے۔ دوپہر سے کچھ دیر پہلے صدیق میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیج کر اسے تھانے بلا لیا تھا۔ صدیق ایک پستہ قامت اور فربادام شخص تھا۔ اس کی آنکھوں، بھووں اور چہرے کے عضلات کو دیکھ کر فوراً یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ غصے کا تیز اور جھگڑالو قسم کا انسان ہوگا۔ حنیف نے بھی مجھے اس کے بارے میں کچھ ایسا ہی بتایا تھا۔ اپنے تھانے بلائے جانے پر وہ خاصا برہم نظر آتا تھا۔ اس نے میرے پاس پہنچتے ہی حفقی امیز لہجے میں پوچھ لیا تھا، تھانے دار صاحب، آپ نے مجھے کس جرم میں تھانے بلایا؟ تم تو مجھ سے ایسے سوال کر رہے ہو جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، یہ حنیف تمہارا کیا لگتا ہے؟ وہ میرا بڑا بھائی ہے، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ سگا یا سوتیلا؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسے گھورا۔ وہ نفرت امیز لہجے میں بولا، بدقسمتی سے سگا جناب۔ اس کے لہجے سے بخوبی یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کے لیے دل میں کس نوعیت کے منافرانہ جذبات رکھتا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے حنیف میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ صدیق کے خلاف رپورٹ درج کرانے آیا تھا، لیکن اس کا انداز بڑا دھیما تھا۔ اس نے منہ سے آگ نکالے بغیر صدیق کی شکایت کی تھی اور میرے اطمینان دلانے کے بعد وہ چپ چاپ واپس چلا گیا تھا، جبکہ صدیق کے تیور اور طرز تکلم کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حنیف نے اسے گرم توے پر بٹھا دیا ہو۔ کوئی اپنے بڑے بھائی کو ایسے وحشیانہ انداز میں مارتا ہے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارا بھائی اور بھابھی تمہارے کارنامے کی رپورٹ درج کرانے آئے تھے۔ ان کے ساتھ 4-5 ایسے افراد بھی تھے جن کے سامنے تم نے اپنے بڑے بھائی کے کپڑے پھاڑے اور مار مار کر لہو لہان کر دیا اسے۔ بتاؤ، تم نے اپنے سگے بھائی کے ساتھ ایسا بے رحمانہ برتاؤ کیوں کیا؟ اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی ہے تھانے دار صاحب، وہ معنی خیز انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ آگ زاہدہ کی لگائی ہوئی ہے، اسی کی اماں پر حنیف نے گھر کے معاملے کو تھانے تک پہنچایا ہے۔
جس طرح حنیف اور اس کی بیوی زاہدہ نے مجھے بتایا تھا کہ صدیق کا دماغ اس کی عمر سے بڑی بیوی کلثوم کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسا چاہتی ہے صدیق کو اپنی انگلیوں پر نچاتی رہتی ہے، کچھ اسی نوعیت کے خیالات کا اظہار صدیق حنیف کی بیوی زاہدہ کے بارے میں بھی کر رہا تھا۔ میرے لیے صورتحال میں حیرت والی کوئی بات نہیں تھی۔ دیورانیوں اور جیٹھانیوں کے مابین اس قسم کے مخاصمانہ معاملات چلتے ہی رہتے ہیں، جن کے مضر اثرات بھائیوں میں تعلقاتی خلیج قائل کر دیتے ہیں۔ حنیف اور صدیق بھی کچھ ایسی صورتحال کا شکار دکھائی دیتے تھے۔ جب کوئی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے تو پھر وہ معاملہ گھریلو نہیں رہتا صدیق۔ میں نے اس کے دماغ کے کیڑے جھاڑتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا، تم نے آج صبح حنیف کا جو حشر نشر کیا وہ سیدھا پولیس کیس ہے۔ ابھی تو یہ معاملہ تھانے تک پہنچا ہے۔ اگر تم لوگوں نے مجھ سے تعاون کرتے ہوئے بندے دے پتر بننے کا وعدہ نہیں کیا تو پھر میں تمہارے خلاف ایک سخت قسم کا چالان تیار کر کے تمہیں حوالہ عدالت کروں گا، پھر تم جیل میں بیٹھ کر چکی پیستے رہنا۔ یہ تو سراسر زیادتی والی بات ہے تھانے دار صاحب، وہ نیم احتجاجی انداز میں بولا۔ اگر جیل ہی جانا ہے تو پھر میں اکیلا کیوں؟ وہ اس لیے کہ تم نے اپنے بڑے بھائی کو ناحق زد و کوب کیا ہے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے حنیف کی حالت ابتر دیکھی ہے۔ اس کا لباس لیرو لیر اور بدن لہو لہان تھا۔ تم نے عمر کا لحاظ کیا نہ ہی رشتے کا۔ لگتا ہے تمہارے اندر کوئی خوخار درندہ چھپا ہوا ہے۔ ایسے خوفناک جانوروں کا ٹھکانہ جیل ہی ہے۔ آپ کو میری درندگی نظر آ گئی؟ وہ ہنسے زہریلے انداز میں بولا۔ حنیف نے کل جو کچھ میری بکری کے ساتھ کیا اس کا بھی کچھ پتہ ہے؟ سب پتہ ہے مجھے، میں نے اسے گھرکا۔ وہ ایک اتفاقی حادثہ تھا۔ تمہاری بکریوں نے حنیف کی سبزیوں کو تہس نہس کر ڈالا تھا۔ وہ تو ڈنڈے کی مدد سے انہیں ڈرا کر ہانکنے کی کوشش کر رہا تھا، بس ایک ڈنڈا کچھ زیادہ تیزی سے چل گیا جس کے نتیجے میں بکری جان سے گئی۔ حنیف نے کل سپہر موقع پر ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگرچہ اس کی نیت بکری کی جان لینے کی ہرگز نہیں تھی، پھر بھی وہ فوت ہونے والی بکری کی قیمت دینے کو تیار ہے۔ میرا خیال ہے اس کے بعد کسی مار پیٹ کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی تھی۔ آپ حنیف کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھانے دار صاحب، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ وہ اوپر سے بہت مسکین اور ٹھنڈے دماغ کا نظر آتا ہے، لیکن میں اس کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ ایک کینہ پرور اور منتقم مزاج شخص ہے جناب۔ وہ ایسی ہوشیاری سے چال چلتا ہے کہ سامنے والے کو اس کی عیاری کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا۔ مجھے یقین ہے کہ بکری والے اس واقعے کے پیچھے میرا تھپڑ چھپا ہوا ہے۔ تمہارا تھپڑ؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اسے گھورا اور پوچھا، صدیق یہ تھپڑ والا کیا ماجرا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ چند روز پہلے کی بات ہے جناب، میرا 5 سالہ بیٹا امجد گلی میں کھڑا کھوئے ملائی والی کلفی کھا رہا تھا۔ حنیف کا بیٹا سفیان اپنے چھوٹے سے فٹ بال کے ساتھ ادھر آ نکلا۔ میں یہ مانتا ہوں کہ چھوٹے بچے بہت شرارتی ہوتے ہیں، لیکن سفیان کا معاملہ ایسا ہے کہ شیطان بھی اسے پناہ مانگتا ہے۔ اس نے تمام بچوں کا ناک میں تم کر رکھا ہے۔ خیر میں آپ کو بتا رہا تھا، سفیان نے امجد سے کھوئے ملائی والی کلفی چھیننے کی کوشش کی۔ امجد نے گھر کی طرف بھاگنے کی کوشش کی تو سفیان نے اس کے کلفی والے ہاتھ پر فٹ بال مار دی۔ کلفی امجد کے ہاتھ سے چھوٹی اور زمین پر گر کر مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گئی۔ اس پر امجد بلند آواز میں رونے لگا۔ میں اپنے بیٹے کی آواز سن کر گھر سے نکلا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ سفیان مٹی سے لتھڑی ہوئی کلفی کو زبردستی امجد کے منہ میں گھسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوئے نامعقول کی اولاد، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے سفیان سے کہا۔ چھوڑ دو میرے بچے کو۔ سفیان نے امجد کو تو چھوڑ دیا اور میرے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ چاچا ذرا زبان سنبھال کر بات کر، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بدتمیز لہجے میں بولا۔ میرا ابا نامعقول نہیں ہے اور نہ ہی میں نے امجد کی کلفی جان بوجھ کر گرائی ہے، بس میری فٹ بال کلفی پر لگی اور وہ امجد کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر جا گری۔ اتنی سی بات کے لیے تم میرے ابا کو گالی کیوں دے رہے ہو؟ ابا یہ جھوٹ بول رہا ہے، امجد نے روتے ہوئے مجھے بتایا۔ اس نے پہلے مجھ سے کلفی چھیننے کی کوشش کی تھی، جب میں نے نہیں دی تو پھر اس نے کلفی پر فٹ بال مار کر نیچے گرا دی۔ ہاں تو گرا دی؟ سفیان نے امجد کو گھورا پھر چیلنج کرنے والے انداز میں بولا۔ تم اور تمہارا باپ میرا جو بھی بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو۔ ملک صاحب کلفی بہت معمولی سی چیز ہے، صدیق نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ اگر معاملہ کلفی کے ضائع ہونے تک رہتا تو میں اس کی ذرا بھی پرواہ نہ کرتا، لیکن سفیان کی اکڑ اور بدتمیزی نے میرا دماغ گھما دیا تھا۔ پھر یکا یک میرا ہاتھ گھوم گیا اور میں نے ایک زناٹے دار تھپڑ سفیان کے گال پر چڑھ دیا۔ وہ روتا ہوا اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ اوہو تو یہ بات ہے، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، پھر پوچھا جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت حنیف کہاں تھا؟ تم دونوں بھائیوں کے گھر آمنے سامنے ہیں اور حنیف نے اپنے گھر ہی میں پرچون اور سبزی کی دکان کھول رکھی ہے۔ کیا حنیف نے تمہیں سفیان کو تھپڑ مارتے ہوئے نہیں دیکھا؟ نہیں جناب، اس وقت حنیف کی دکان بند تھی، اس نے جواب دیا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس روز حنیف بازار سے اپنی دکان کے لیے سودا لینے گیا ہوا تھا۔ تو تم یہ سمجھتے ہو کہ حنیف نے اپنے بیٹے سفیان کو پڑنے والے تھپڑ کے بدلے کے طور پر تمہاری بکری کی جان لی ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ تھوڑی دیر پہلے تم نے کچھ ایسی بات کی تھی۔ جی مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ پروسوخ لہجے میں بولا۔ حنیف بڑے دھیمے انداز میں کام کرتا ہے، اس نے میرے تھپڑ کا جواب دینے میں پورا ہفتہ لگا دیا تھانے دار صاحب۔ اس کی ہوشیاری اور چالاکی کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ بکری میری مری اور رپورٹ بھی میرے خلاف درج کرا دی اس نے۔
کتنا دماغ ہے اس کے پاس۔ میں صدیق کے سامنے بار بار یہ نہیں دہرانا چاہتا تھا کہ تم نے بھی تو حنیف کو بدریغ پیٹا ہے۔ یہ دو سگے بھائیوں کا تنازع تھا، لہٰذا مجھے ان کے بیچ مصالحت کی کوشش کرنا تھی، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ میں کوئی ایسی راہ نکالوں جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو۔ آج تک جو کچھ بھی ہوا صدیق، اسے بھول جاؤ۔ تعلق روک بن جائے تو اسے توڑنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ تم دونوں بھائیوں کی اگر آپس میں نہیں بنتی تو ایک دوسرے سے دور رہو۔ میں حنیف کو بھی یہی بات سمجھاؤں گا، اسے تمہاری بکری کی قیمت بھی لے کر دوں گا۔ تمہیں ایک دوسرے کے منہ لگنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں کوئی چھوٹا نیانا نہیں ہوں سرکار۔ زمانے کی اونچ نیچ کو میں بخوبی سمجھتا ہوں۔ آپ حنیف کو سمجھانے کی کوشش کریں، وہ شکل سے بھولا بھالا اور معصوم نظر آتا ہے مگر اندر سے پورا ہے۔ ایسا میسنا بندہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں نے سمجھا بجھا کر صدیق کو واپس بھیج دیا۔ اگلی صبح میں نے حنیف اور صدیق کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے انہیں لانے کے لیے کانسٹیبل غلام غوث کو وارث نگر بھیجا تھا اور یہ تاکید بھی کر دی تھی کہ ان کے ساتھ کوئی تیسرا چوتھا نہ آئے۔ میرا اشارہ خصوصی طور پر زاہد اور کلثوم کی جانب تھا۔ میں دونوں بھائیوں کے بیچ اس معاملے کو رفع دفع کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ایسے موقع پر ان کی بیویوں کی موجودگی کوئی نیا ہنگامہ کھڑا کر سکتی تھی۔ گزشتہ روز میں نے حنیف کو اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ وہ صدیق کو اس کی فوت ہونے والی بکری کی قیمت دے گا، اس لیے وہ کچھ رقم جیب میں ڈال کر ہی تھانے آیا تھا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں ان دونوں بھائیوں کو اخوت اور بھائی چارے پر ایک لیکچر دیا، پھر صدیق سے پوچھا، حنیف کے ہاتھ سے تمہاری ایک بکری کی جان چلی گئی تھی، حنیف تمہارا نقصان پورا کرنا چاہتا ہے، بتاؤ وہ تمہیں کتنے پیسے دے دے؟ میری وہ بکری 15 روپے سے کم کی نہیں تھی، صدیق نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں نے سوالیہ نظر سے حنیف کی جانب دیکھا، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ تھانے دار صاحب، جو بکری میری غلطی سے جاں بحق ہوئی اس کی قیمت 10 یا 12 روپے سے زیادہ نہیں ہوگی، لیکن چونکہ اس فساد کو ختم کرنا ہے اس لیے میں صدیق کو 15 روپے دینے کو تیار ہوں۔ یہ واقعہ آج سے لگ بھگ 70 سال پہلے کا ہے، لہٰذا بکری کی قیمت پر حیران و پریشان نہ ہو، وہ سستائی کا زمانہ تھا۔ وہ دونوں بھائی تھانے سے رخصت ہوئے تو میں نے اطمینان بھری سانس لی۔ بظاہر یہی دکھائی دیتا تھا کہ میں نے حنیف اور صدیق کے بیچ صلح کرا دی ہے اور اب ان کی طرف سے کسی لڑائی جھگڑے کی خبر سننے کو نہیں ملے گی۔ یہ میرا ذاتی خیال تھا اور قدرت میرے اس خیال پر بڑے معنی خیز انداز میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ صدیق کے بیٹے امجد کی کلفی گرنے کا واقعہ 4 اکتوبر کو پیش آیا تھا، جس کے نتیجے میں صدیق نے حنیف کے بیٹے سفیان کے گال پر زناٹے دار تماچا رسید کر دیا تھا۔ صدیق کی بکری حنیف کے ہاتھوں 11 اکتوبر کو ماری گئی تھی۔ 12 اکتوبر کی صبح صدیق نے حنیف کو بقول شہی سے کاسٹک سوڈا سے دھو ڈالا تھا۔ 13 اکتوبر کی صبح میں نے دونوں بھائیوں میں راضی نامہ کروا دیا تھا۔ اس کے بعد صرف 14 اکتوبر کا دن سکون سے گزرا۔ 15 اکتوبر کی صبح میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک سنسنی خیز خبر میری منتظر تھی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ کانسٹیبل عباس اختر نے میرے پاس آ کر اطلاع دی، ملک صاحب کسی نے صدیق کو قتل کر دیا ہے، ادھر کھیتوں میں اس کی لاش پڑی ہے۔ عباس اختر کی فراہم کردہ اطلاع نے مجھے تشویش میں ڈال دیا تھا۔ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، عباس قاتل کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ نہیں ملک صاحب، اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں نے ایک تانگا منگوایا اور فوراً سے بیشتر جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گیا۔ کانسٹیبل عباس اختر کو میں نے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ موضع وارث نگر میرے تھانے سے محض 2 فرلانگ یعنی 440 گز کے فاصلے پر مغربی سمت میں واقع تھا، لہٰذا ہم چند ہی منٹ میں اس مقام پر پہنچ گئے جہاں صدیق کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ جائے واردات کو سمجھنے کے لیے اس کے محل وقوع کی جانکاری کی بڑی اہمیت تھی۔ میرا تھانہ ایک نیم پختہ سڑک کے کنارے واقع تھا۔ مذکورہ نیم پختہ سڑک شمالاً جنوباً رواں دواں تھی۔ شمالی سمت میں بہت آگے جا کر ضلع لائل پورہ کا شہری حصہ آتا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، موضع وارث نگر میرے تھانے کی مغربی سمت میں 2 فرلانگ کی دوری پر واقع تھا۔ میرے تھانے سے ایک کچا راستہ سیدھا وارث نگر کی طرف جاتا تھا، جو وارث نگر کے پہلو سے گزرنے کے بعد آ کے موضع چمن آباد کی جانب نکل جاتا تھا۔ وارث نگر اور چمن آباد کے بیچ 8 میل کی مسافت تھی۔ خاص بات یہ کہ مذکورہ کچے راستے کے متوازی ایک چھوٹی نہر بھی تھی، جو سوا بمانی نالہ کہلاتی تھی۔ یہ نہر دائیں بائیں کسی زرعی اراضی کو کما حقہ سیراب کیا کرتی تھی۔ صدیق کی لاش گاؤں سے کم و بیش 1 فرلانگ کے فاصلے پر مغربی جانب کھیتوں کے اندر پڑی ملی تھی۔ کچے راستے سے اس مقام کا فاصلہ لگ بھگ نصف فرلانگ رہا ہوگا۔ لاش جس کھیت کے اندر پائی گئی تھی اس کے بیشتر حصے پر فصل کھڑی تھی۔ جائے وقوع پر درجن بھر افراد موجود تھے، جن میں مردوں کی تعداد غالب تھی۔ میرے وہاں پہنچتے ہی سب لوگ جائے واردات سے دور ہٹ گئے۔ میں اور کانسٹیبل پولیس یونیفارم میں تھے۔ میں لاش کے نزدیک اکڑوں بیٹھ کر بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ 2 روز پہلے صدیق کو میں نے اپنے سامنے زندہ سلامت دیکھا تھا، جب میں نے دونوں بھائیوں میں راضی نامہ کرایا تھا۔ اس کی بدقسمتی کہ اب اسے زندہ انسانوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ صدیق کی لاش پر نگاہ پڑتے ہی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گیا تھا۔ اس کی گردن کو کسی شقی القلب شخص نے بڑے وحشیانہ انداز میں مقام شہرک سے کاٹ ڈالا تھا، جیسا کہ کسی قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔
लाश के नज़दीक ही नम ज़मीन पर मुझे जमा हुआ खून भी दिखाई दिया। सिद्दीक के कपड़ों पर नजर आने वाले खून की भी यही कैफियत थी, जिससे यही जाहिर होता था कि कातिल ने गुज़िश्ता रात से पहले या दरमियानी हिस्से में सिद्दीक को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा था। लाश के मजीद मुआयने से ये इंकिशाफ हुआ कि सिद्दीक की गर्दन पर कोई तेज धार आला आजमाने से पहले उसकी खोपड़ी पर किसी शाम चढ़ी लाठी से वार किए गए थे। उसके सर का अकबी हिस्सा बुरी तरह मुतासिर हुआ था। बेखबरी में उसके सर को निशाना बनाकर उसे बेबस किया, फिर उसकी गर्दन काट डाली थी। सूरत हाल खासी पेचीदा और सनसनीखेज थी। मैंने सिद्दीक की लाश के इर्द गिर्द की ज़मीन का जायज़ा लिया तो काम की एक और बात सामने आ गई। जिस मकाम पर इस वक्त सिद्दीक की गर्दन कटी लाश पड़ी थी, बेशक कातिल ने वहीं पर उसे फना के घाट उतारा था, लेकिन वो अपने कदमों से चलकर वहां तक नहीं पहुंचा था, बल्कि किसी ने ज़मीन पर घसीट कर वहां पहुंचाया था। इस नुक्ते को ज़हन में रखकर मैंने बड़ी बारीक बीनी से खेत के उस हिस्से का जायज़ा लिया जहां से फसल काटी जा चुकी थी। अगले ही चंद मिनट में मैं मामले की तह में उतर गया। मेरे तफ्तीशी ज़हन ने जो नतीजा अखज़ किया उसके मुताबिक कातिल ने वारिस नगर से एक फरलांग के फासले पर कच्चे रास्ते के किनारे शाम चढ़ी लाठी के खौफनाक वार करके सिद्दीक को ज़मीन पर गिरा दिया था। बाद अज़ां वो बेहोश सिद्दीक को घसीटते हुए उस मकाम पर ले आया था जहां तक फसल काटी जा चुकी थी। फिर उस जगह पर उसने सिद्दीक की शहरक काट डाली थी। इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश तलाश नहीं की जा सकती थी कि कातिल निहायती बेरहम और सफाक था। वो सिद्दीक के लिए अपने दिलो दिमाग में बेपनाह नापसंदीदगी और नफरत रखता था। मैंने कांस्टेबल अब्बास अख्तर की मैयत में घूम फिर कर जाय वक़ुआ के गिरदोनवाह का जायज़ा लिया, लेकिन हमें आला कत्ल या कोई दूसरी अहम चीज़ हाथ नहीं लगी जो किसी भी ज़ाविये से सिद्दीक के कत्ल पर रोशनी डालती हो। मौजूदा सूरत हाल में अगलब इम्कान इसी बात का था कि कातिल या तो आला कत्ल को अपने साथ ले गया था या फिर उसने उसे चलती हुई नहर में फेंक दिया था। मैंने मौका की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद सिद्दीक की गर्दन कटी लाश को पोस्टमार्टम की गरज से अब्बास अख्तर की निगरानी में ज़िला अस्पताल रवाना कर दिया और ख़ुद वहाँ मौजूद अफराद से पूछताछ करने में मसरूफ़ हो गया। मैंने सबसे पहले उस शख्स को घेर लिया जिसने सिद्दीक की लाश दरियाफ्त की थी। मज़कूरा शख्स का नाम कबीर अहमद मालूम हुआ। कबीर की उम्र 45 साल के करीब रही होगी। वो एक सादा लोह देहाती था। काश्तकारी उसका पेशा थी। मेरे इस्तिफसार पर कबीर अहमद ने मुझे बताया कि वो इसी खेत में फसल की कटाई कर रहा था जहाँ पर सिद्दीक की लाश पड़ी मिली थी। गुज़िश्ता रोज़ के अधूरे काम को आगे बढ़ाने के लिए वो आज सुबह जैसे ही खेतों में पहुंचा तो उसने वहां किसी शख्स को बेतरतीब पड़े देखा। ये देखकर उसे हैरत हुई। जब वो मज़कूरा शख्स के नज़दीक गया तो उसने सिद्दीक को पहचान लिया और ये बात भी उसके इल्म में आ गई कि किसी ने सिद्दीक को कत्ल कर डाला है। इस सूरत हाल ने कबीर को हददर्जा बदहवास कर दिया और उसने बेख्तियार दूसरे खेतों में काम करने वाले लोगों को पुकारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 3-4 अफराद वहां जमा हो गए। आने वाले चंद मिनट में सिद्दीक की मौत की खबर पूरे वारिस नगर में फैल चुकी थी। इसके बाद ही इस अफसोसनाक वाक़े की इत्तला मेरे थाने तक पहुंचाई गई थी। कल तुमने कितने बजे तक इस खेत में फसल की कटाई का काम किया था? मैंने कबीर अहमद की आंखों में देखते हुए पूछा। मगरिब से थोड़ी देर पहले मैंने काम से हाथ रोक लिया था थानेदार साहब, उसने बड़ी सादगी से जवाब दिया। फिर मैंने कटी हुई फसल को खोता गाड़ी में लादा और घर की तरफ चला गया था। आज तुम्हारी खोता गाड़ी यानी कि गदा गाड़ी कहीं नजर नहीं आ रही? मैंने चारों जानिब निगाह दौड़ाने के बाद उससे सवाल किया, क्या आज तुम्हारा कटाई का प्रोग्राम नहीं है? ऐसी बात नहीं है जनाब, वह जल्दी से वजाहत करते हुए बोला। दरअसल मैं दिन में जब खाना खाने अपने घर जाता हूँ तो तब फसल उठाने के लिए खोता गाड़ी साथ लेकर आता हूँ। ठीक हो गया, मैंने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। आज सुबह जब तुम इस खेत में पहुंचे तो तुमने इधर उधर कोई गैर मामूली हरकत महसूस की? नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। और कल शाम? मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। उस वक्त तुमने कोई अजीब या पुरअसरार चीज़ देखी हो? बिल्कुल नहीं थानेदार साहब। तुम्हारे ख्याल में सिद्दीक की मौत में किसका हाथ हो सकता है? मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए दरियाफ्त किया। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता सरकार, वो मिन्नत रेज लहजे में बोला। पता नहीं किस जालिम शख्स ने सिद्दीक को मौत के घाट उतारा है। कबीर अहमद से मुझे काम की कोई बात मालूम ना हो सकी। मैंने कबीर अहमद को छोड़ा और जाय वक़ुआ पर मौजूद दीगर अफराद से भी फर्दन पुछ परतीत की, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस सिलसिले में मुझे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। बिलाखिर मैंने मकतूल सिद्दीक के घर का रुख किया। मेरी मालूमात के मुताबिक सिद्दीक की फैमिली 3 अफराद पर मुश्तमिल थी, यानी सिद्दीक, उसकी बीवी कुलसूम और उनका बेटा अमजद। लेकिन बदकिस्मती से अब उस फैमिली के अरकान की तादाद 3 से घटकर 2 हो गई थी, क्योंकि फैमिली का सरबरा तीसरा रुकन सिद्दीक इस जहान में बाकी नहीं रहा था। मगर जब मैं मकतूल के घर के अंदर पहुंचा तो मेरी मालूमात में एक दिलचस्प इजाफा हुआ, और वो ये कि दर हकीकत ये 4 अफराद की फैमिली थी। इस खानदान के चौथे रुकन का नाम था फरजाना। फरजाना की उम्र लगभग 15 साल थी, लेकिन कद काठ और अच्छी सेहत के बायस वो 19-20 साल की एक भरपूर और जवान लड़की नजर आती थी। फरजाना कुलसूम के पहले शौहर आफ्ताब की औलाद थी। एक हादसे में आफ्ताब का इंतकाल हो गया था। ये लगभग 7 साल पहले का वाक़या था। अपने बाप की मौत के वक़्त फरजाना 8 साल की थी। 1 साल बाद कुलसूम ने सिद्दीक से शादी कर ली थी और फरजाना ज़ाहिर है अपनी माँ कुलसूम के साथ ही रहने लगी थी। कुलसूम और सिद्दीक की शादी 6 साल पहले हुई थी और उन दोनों की सिर्फ एक ही औलाद थी, यानी 5 साला अमजद।
کلثوم کو چپسی لگ گئی تھی۔ شوہر کی المناک موت نے اسے گہرا صدمہ پہنچایا تھا۔ یہ تجربہ اسے دوسری بار کرنا پڑا تھا۔ 7 سال پہلے آفتاب بھی ایک حادثے کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ کلثوم دراز قامت اور بھرے بھرے بدن کی مالک تھی اور خاصی صبر و برداشت والی بھی۔ عام عورتوں کے مانند وہ دھاڑے مار مار کر روئی تھی اور نہ ہی اس نے کسی اور قسم کا واویلا مچایا تھا۔ البتہ اس کے چہرے اور آنکھوں میں مجھے حزن و ملال کی گہری پرچھائیاں دکھائی دی تھی۔ کلثوم کا شمار ان عورتوں میں ہوتا تھا جو غم کے پہاڑ کو سر پر اٹھانے کے باوجود بھی مصیبت زدہ دکھائی نہیں دیتی۔ میں کلثوم کو ایک الگ تھلگ کمرے میں لے کر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے میں نے مناسب الفاظ میں اس واقعے پر اپنے رنج و غم کا اظہار کیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کلثوم، یہ تو ایک شفاف حقیقت ہے کہ میں کسی بھی طرح تمہارے شوہر کو واپس نہیں لا سکتا، لیکن یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں صدیق کی موت کے ذمہ دار کو کیفر کردار تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ یہ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا تھانے دار صاحب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ آج میں دوسری مرتبہ بیوہ ہوئی ہوں۔ بیوگی کا عذاب کیا ہوتا ہے یہ وہی عورت سمجھ سکتی ہے جس پر یہ قیامت ٹوٹی ہو۔ کلثوم کی عمر کا اندازہ میں نے 35 کے قریب قائم کیا۔ وہ مقتول صدیق سے عمر میں 5 سال بڑی تھی۔ بعد ازاں حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق کلثوم کی پہلی شادی 20 سال کی عمر میں آفتاب سے ہوئی تھی اور دوسری شادی 29 سال کی عمر میں صدیق سے۔ میں آپ کے دل و دماغ کی کیفیت کو بخوبی سمجھ سکتا ہوں، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی میں تمہاری ہمت اور استقامت کی داد بھی دیتا ہوں۔ اس دلگیر صورتحال میں تم آہنی حوصلے کا مظاہرہ کر رہی ہو۔ تم نے بڑی بہادری سے خود کو سنبھال رکھا ہے۔ جب مجھے پتا چلا کہ صدیق کو کسی نے قتل کر دیا ہے اور اس کی لاش ادھر کھیتوں میں پڑی ہے تو میں اسے دیکھنے گئی تھی، وہ نمناک لہجے میں بولی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صدیق کی گردن کٹی لاش کو دیکھ کر مجھ پر کیا گزری ہوگی۔ آفتاب کی موت ایک حادثے کا نتیجہ تھی۔ کسی نے جان بوجھ کر اسے ہلاک نہیں کیا تھا، لیکن صدیق کی لاش کو دیکھ کر تو ایک اندھا شخص بھی یہی کہے گا کہ یہ قتل عمد ہے۔ کسی بے درد درندے نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت میرے خامد کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ وہاں کھیتوں میں جب مجھے پتا چلا کہ چند لوگ اس واقعے کی اطلاع دینے تھانے گئے ہیں تو میں چپ چاپ گھر آ گئی۔ اب یہ معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے تھانے دار صاحب۔ میرے کلیجے میں اس وقت ٹھنڈ پڑے گی جب میں صدیق کے قاتل کو پھانسی پر لٹکا ہوا دیکھ لوں گی۔ میں تمہاری اس جائز خواہش کو ضرور پورا کروں گا کلثوم، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، لیکن اس کام کی تکمیل کے لیے مجھے تمہارے بھرپور تعاون کی ضرورت ہوگی۔ کس کے تعاون کی؟ ظاہر ہے تمہارے، میں نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ کلثوم، تم نے صدیق کی شہرک کٹی لاش کو دیکھا ہے؟ میں نے رسانیت بھرے انداز میں کہا۔ جس بہیمانہ طور پر تمہارے خامد کو موت کی گود میں پہنچایا گیا، یہ کام کسی چلتے پھرتے عام آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ اس عمر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ وہ بے رحم قاتل اپنے اندر صدیق کے لیے بے پناہ غم و غصہ اور نفرت رکھتا تھا۔ ایسا شخص صدیق کا کوئی جانی دشمنی ہو سکتا ہے۔ تم مجھے بتاؤ گی کہ تمہارے گھر والے نے کس کس سے دشمنی پال رکھی تھی؟ میں مانتی ہوں کہ صدیق غصے کا تیز اور جھگڑالو قسم کا بندہ تھا، مگر میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتی جو اس کا جانی دشمن ہو۔ میں نے تو خادم حسین کی بات کو بھی ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھانے دار صاحب۔ کلثوم کی سیدھے سادے انداز میں کی گئی بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا، یہ خادم حسین کون ہے؟ اور تم نے اس کی بات کو اپنے دونوں کانوں کے بیچ رکنے کیوں نہیں دیا؟ خادم حسین نے تم سے ایسا کیا کہہ دیا ہے؟ خادم حسین اسی گاؤں کا رہنے والا ایک بندہ ہے تھانے دار صاحب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ پچھلی رات کو اس نے حنیف کو اسی کھیت میں سے نکلتے دیکھا تھا جہاں پر آج صبح صدیق کی لاش پڑی پائی گئی ہے۔ میرے لیے یہ ایک سنسنی خیز انکشاف تھا۔ حنیف مقتول صدیق کا بڑا بھائی تھا۔ 2-3 روز پہلے صدیق نے حنیف کو بدریک مارا تھا۔ میں نے خود حنیف کی افسوسناک حالت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ حنیف شکل و صورت کا ایک سیدھا سادہ اور بے ضرر انسان نظر آتا تھا، لیکن صدیق کی اپنے بڑے بھائی کے بارے میں رائے اس سے مختلف تھی۔ صدیق کے نزدیک حنیف ایک کینہ پرور منتقم المزاج کا میسنا بندہ تھا۔ اگر اپنے بھائی کے بارے میں صدیق کا فتویٰ درست تھا تو پھر صدیق کی موت میں حنیف کا ہاتھ ہونے کے حوالے سے بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچا جا سکتا تھا، خصوصاً اس پس منظر میں کہ 3 دن پہلے صدیق نے حنیف کو وحشیانہ انداز میں پیٹا تھا۔ یہ تمام تر خیالات سیکنڈ کے 10ویں حصے میں میرے ذہن سے گزرے اور میں نے دریافت کیا، کلثوم، پچھلے 10 روز میں 3 ایسے واقعات پیش آئے ہیں جن کی بنا پر صدیق اور حنیف کے درمیان موجود تناؤ اور چپکلش کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ اول، حنیف کے بیٹے سفیان نے جب فٹ بال مار کر تمہارے بیٹے کی کھوئے ملائی والی کلفی زمین پر گرا دی تو صدیق نے سفیان کے گال پر تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ دوم، اپنی سبزیوں کی بربادی دیکھ کر حنیف نے صدیق کی شریر بکریوں پر ڈنڈا اٹھا لیا تھا، جس کے نتیجے میں ایک بکری جان سے گئی۔ سوم، اس واقعے کی اگلی صبح صدیق نے حنیف کو بڑی بے دردی سے زد و کوب کیا اور حنیف صدیق کے ظالمانہ فعل کی رپورٹ درج کرانے اپنی بیوی کے ہمراہ میرے پاس تھانے چلا آیا تھا۔ اس تناظر میں کلثوم، تمہیں تو خادم حسین نامی اس شخص کی بات پر گہری تشویش میں مبتلا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن تم نے خادم حسین کی فراہم کردہ معلومات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی ہاں، اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں، وہ جواباً بتانے لگی۔
نمبر 1، صدیق کے قتل کی خبر نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بری طرح متاثر کر دیا تھا۔ میں نے خادم کی بات پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ نمبر 2، تھانے دار صاحب، مجھے مر کر اپنی قبر میں جانا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے حنیف کو اس کھیت سے نکلتے نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس پر ایسا کوئی الزام نہیں لگا سکتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان دونوں بھائیوں میں کوئی اتفاق یا پیار نہیں تھا، لیکن میں ان کی باہمی چپکلش کی بنا پر حنیف کو صدیق کی موت کا ذمہ دار تو نہیں ٹھہرا سکتی نا۔ کلثوم بی بی، تم نے بڑی وزنی اور گہری بات کی ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پرمانی انداز میں کہا۔ کلثوم کے بارے میں زاہدہ اور حنیف نے مجھے جو کچھ بتایا تھا وہ اس کے برعکس ثابت ہو رہی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ عمر میں صدیق سے 5 سال بڑی تھی، لیکن یہ کوئی عیب یا جرم نہیں تھا۔ بہرحال مجھے کہیں سے بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ کلثوم نے صدیق کو اپنی مٹھی میں کر رکھا ہوگا۔ تھانے دار صاحب، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے صدیق کی لاش کو چیر پھاڑ کے لیے اسپتال بھجوا دی ہے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں مستفسر ہوئی۔ صدیق کی لاش کب تک مجھے مل جائے گی؟ میرے محتاط اندازے کے مطابق کل دوپہر کے بعد کسی وقت تمہارے خاوند کی لاش اسپتال سے تھانے پہنچ جائے گی، میں نے کہا۔ اس کے بعد ہی میں صدیق کی لاش کو تمہارے حوالے کر سکوں گا۔ ٹھیک ہے جی، وہ زخمی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں کل ٹیکر یعنی کہ عصر کے بعد اس کے کفنانے دفنانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بہت جلد صدیق کے قاتل کو گرفتار کر لیں گے۔ انشاءاللہ ضرور، میں نے پورے اعتماد انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، تم نے ادھر کھیتوں میں پڑی صدیق کی لاش کو دیکھا ہے؟ اس کی کٹی ہوئی گردن سے خارج ہونے والا خون جم چکا تھا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اسے پچھلی رات کے درمیانی حصے میں کسی وقت موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ آدھی رات کو صدیق کھیتوں میں کیا کرنے گیا تھا؟ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے آج صبح تک گھر میں اس کی غیر موجودگی کو محسوس کیوں نہیں کیا تھا؟ صدیق کی طرف سے میں اس لیے مطمئن تھی کہ وہ کل شام سے تھوڑی دیر پہلے چمن آباد کے لیے گھر سے روانہ ہوا تھا، کلثوم نے بتایا، اور اسے اگلے روز یعنی آج واپس آنا تھا۔ اوہ ہو، میں نے پوچھا، صدیق چمن آباد کس مقصد سے گیا تھا؟ موضع چمن آباد وارث نگر سے کم و بیش 8 میل کے فاصلے پر مغربی سمت میں واقع تھا۔ کچا راستہ اور چھوٹی نہر ایک دوسرے کے متوازی مشرق سے مغرب کی جانب چلتے تھے، کلثوم نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ چمن آباد میں صدیق کا ایک دوست رہتا ہے جس کا نام عارف جٹ ہے۔ عارف جٹ مال مویشی کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے۔ کافی عرصہ پہلے عارف نے صدیق سے 200 روپے ادھار لیے تھے۔ صدیق اس سے اپنی وہ رقم واپس لینے گیا تھا۔ صدیق نے مجھے بتایا تھا کہ اگر عارف جٹ نے پیسے نہیں دیے تو اس کے بدلے میں بکریوں اور دیگر جانور لے آئے گا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ بولتے بولتے اس کی آواز میں نمی اتر آئی۔ رندھے ہوئے گلے کے ساتھ وہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اب کبھی صدیق کو زندہ سلامت نہیں دیکھ سکوں گی۔ میں تھوڑی دیر مزید کلثوم کے پاس بیٹھا اسے تسلیاں دیتا رہا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ جس بدبخت نے اس کے خاوند کی جان لی ہے، میں اسے گرفتار کر کے عدالت سے عبرتناک سزا دلواؤں گا۔ اس دوران میں نے قریت کا عمل بھی جاری رکھا تھا، لیکن بدقسمتی سے میں کوئی ایسی بات معلوم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا جس سے صدیق کے قاتل تک رسائی آسان ہو جاتی۔ کلثوم کی زبانی مجھے پتہ چل چکا تھا کہ خادم حسین نامی وہ بندہ وارث نگر ہی کا وسنیک تھا۔ اگرچہ کلثوم نے خادم حسین کی فراہم کردہ معلومات پر دھیان نہیں دیا تھا، لیکن میرے لیے یہ بات کسی سنسنی خیز خبر سے کم نہیں تھی۔ میں نے پہلی فرصت میں خادم حسین سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں کلثوم کے گھر سے نکلا تو حنیف پر میری نگاہ پڑ گئی۔ دونوں بھائیوں کے گھر ایک ہی گلی میں آمنے سامنے تھے۔ حنیف کی پرچون کی دکان بند تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر بڑے ادب سے مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا، آج تمہاری دکان کیوں بند ہے؟ صدیق کی المناک موت کے سوگ میں سرکار، اس نے بتایا۔ میں تیجے تک اپنی دکان نہیں کھولوں گا۔ میرے جی میں آئی کہ اسے پوچھوں کہ گزشتہ رات وہ کھیتوں میں کیا کرنے گیا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر میں نے اسے سوال نہیں کیا کہ ابھی یہ قبل از وقت ہوگا۔ مجھے پہلے خادم حسین کو کھنگال لینا چاہیے، اس کے بعد ہی حنیف سے پوچھ تاچھ کا مزہ آئے گا۔ تمہیں اپنے چھوٹے بھائی کی موت کا دکھ تو ہوا ہوگا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ظاہرہ جناب، وہ مزمحل لہجے میں بولا، میرے اور صدیق کے درمیان لاکھ اختلافات صحیح، لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے کہ وہ میرا چھوٹا بھائی تھا۔ ناراضگی اور لڑائی جھگڑا اپنی جگہ، مگر خون کے رشتوں کی اہمیت سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا نا تھانے دار صاحب۔ بات تو تم نے پتے کی ہے حنیف، سارے لڑائی جھگڑے انسان کی زندگی تک ہی ہیں۔ تھانے دار صاحب، صدیق کے قاتل کے بارے میں کچھ پتا چلا؟ ہاں، ایک اشارہ ملا تو ہے، میں نے گول مول جواب دیا۔ کیسا اشارہ؟ اس نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا۔ جواب دینے کی بجائے میں نے کہا، حنیف میرے ساتھ آ جاؤ۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے استفسار کیا، تھانے دار صاحب آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ میں وارث نگر کے تمام وسنیکوں سے واقف نہیں ہوں، اور تم یہاں کے رہنے والے ہو، میں نے اس کے سوال کے جواب میں کہا۔ میں ایک بندے سے فوراً ملنا چاہتا ہوں، اور اس کے گھر تک تم میری رہنمائی کرو گے۔ آپ کس بندے کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے میرے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ حنیف کے استفسار میں الجھن اور حیرت بیک وقت موجود تھی۔ میرے جواب نے اسے خاصا مضطرب کر دیا تھا۔ میں نے بدستور اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، میرے مطلوبہ بندے کا نام ہے خادم حسین۔ او اچھا، تو آپ اس لفنگے خادم حسین کی بات کر رہے ہیں؟ کیا وارث نگر میں ایک سے زیادہ خادم حسین نام کے افراد آباد ہیں؟
میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا۔ صرف 2 ہی ہیں جناب، اس نے بتایا۔ ایک تو یہی ہے جس کا میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا، اور دوسرا ایک شیرخوار بچہ ہے۔ مجھے ایک عاقل اور بالغ خادم حسین کی تلاش ہے حنیف، میں نے اس کی رہنمائی میں آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، تم نے خادم حسین کو لفنگا کیوں کہا؟ جب انسان وحشی اور بے شرمی کی حرکتیں کرے گا تو اسے شریف اور بیبا بندہ تو نہیں کہا جا سکتا۔ حنیف نے تلخی بھرے لہجے میں جواب دیا، یہ نامعقول طالب حسین اور خدیجہ بی بی کی اکلوتی اولاد ہے۔ پورے 25 سال کا ہو گیا ہے لیکن اپنی ذمہ داریوں کا ذرا احساس نہیں۔ طالب حسین ایک چھوٹا کاشتکار ہے، اس کے پاس 8 ایکڑ زرعی اراضی ہے، اس کا سارا دن کھیتی باڑی میں گزر جاتا ہے، مگر مجال ہے کہ خادم حسین زمینداری کے معاملات میں ذرا سی بھی اپنے باپ کی مدد کرے۔ اس شیطان کو آوارہ گردی سے فرصت نہیں۔ ایوب علی اس کی وجہ سے سخت پریشان ہے۔ یہ ایوب علی کون ہے؟ میں نے اس کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ اور وہ خادم حسین کی وجہ سے کیوں پریشان ہے؟ ایوب علی بھی وارث نگر ہی کا رہنے والا تھانے دار صاحب، وہ بیزاری سے بتانے لگا۔ اس کی 2 اولادیں ہیں، 8 سالہ بیٹا فرید اور 18 سالہ بیٹی ناصرہ، اور خادم حسین ناصرہ پر عاشق ہو گیا ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں نے ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ پھر تو ایوب علی کا پریشان ہونا بنتا ہے۔ کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو کسی آوارہ اور لچے لفنگے شخص کے حوالے تو نہیں کر سکتا۔ اس پر ناصرہ اور خادم کا کوئی جوڑ بھی نہیں ہے سرکار، وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ ناصرہ 18 سال کی حسین و جمیل لڑکی ہے، جبکہ خادم حسین 25 برس کا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے طالب حسین کے دروازے تک پہنچ گئے۔ قبل اس کے کہ میں مذکورہ دروازے پر دستک دیتا، حنیف نے بڑے رازدارانہ انداز میں مجھ سے پوچھا، کیا آپ کو صدیق کے قتل کے حوالے سے خادم حسین پر شک ہے؟ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے اور نہیں بھی۔ میں سمجھا نہیں تھانے دار صاحب، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ نے 2 مختلف باتیں کی ہیں۔ وہ اس لیے کہ میں نے طالب حسین کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے حنیف سے کہا، خادم حسین کا دعویٰ ہے کہ اس نے پچھلی رات جائے وقوع والے کھیت کی طرف سے ایک شخص کو نکلتے دیکھا تھا۔ اس دوران میں گہری نظر سے حنیف کی آنکھوں اور چہرے کی کیفیت کو بھی نوٹ کر رہا تھا۔ میرے پراسرار انکشافی جواب نے اس کے چہرے پر کوئی زلزلہ برپا کیا اور نہ ہی مجھے اس کی آنکھوں میں کسی بے چینی اور بے قراری کے آثار دکھائی دیے۔ اس نے ہونٹ سکیڑ کر گہری سنجیدگی سے کہا، تھانے دار صاحب، پھر تو خادم حسین سے آپ کی ملاقات بہت ہی ضروری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ صدیق کے قاتل تک ضرور آپ کی رہنمائی کرے گا، اسی لیے تو میں یہاں آیا ہوں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ حنیف کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ گزشتہ رات خادم حسین نے کس بندے کو جائے وقوع والے کھیت سے نکلتے دیکھا تھا۔ اگر حنیف کوئی ماہر اداکار نہیں تھا تو میں اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات اور اپنے پیشہ ورانہ تجربے کی روشنی میں بڑے وثوق سے یہ کہہ سکتا تھا کہ پچھلی رات خادم حسین نے جس بندے کو دیکھا تھا وہ ہرگز حنیف نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر حنیف بلا کا اداکار تھا تو پھر میں اس کا بڑا برا حشر کرنے والا تھا۔ دستک کے جواب میں طالب حسین کی بیوی خدیجہ نے دروازہ کھولا اور میرے استفسار سے پہلے ہی اس نے کہہ دیا، طالب حسین گھر میں نہیں، وہ ادھر کھیتوں میں ہے۔ خدیجہ کی عمر لگ بھگ 50 سال تھی، وہ عام سی شکل و صورت کی مالک ایک فربا اندام اور گوری چٹی دیہاتن تھی۔ میں نے سر تپا اس کا جائزہ لینے کے بعد کہا، خدیجہ بی بی، میں طالب حسین سے نہیں بلکہ تمہارے بیٹے خادم حسین سے ملنے آیا ہوں۔ خادم تو اس وقت گھر میں نہیں ہے جی، وہ فکر مندی سے بولی۔ آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ کام تو میں اسی کو بتاؤں گا، میں نے سپاٹ آواز میں کہا۔ مجھے بتاؤ، خادم حسین اگر گھر میں نہیں تو پھر کہاں ہے؟ اس کے چہرے سے جھلکنے والی تشویش میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس نے ہچکچاہٹ آمیز انداز میں پوچھا، سب خیریت تو ہے نا جی؟ جب ہر طرف خیریت ہو تو پھر پولیس کو حرکت میں آنے کی ضرورت پیش نہیں آتی خدیجہ بی بی، میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس علاقے کا تھانے دار ملک صفدر حیات اگر تمہارے دروازے پر کھڑا ہے تو سمجھ لو کوئی بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ مجھے پتا چلا تھا کہ ادھر کھیتوں میں صدیق کی لاش کا معائنہ کرنے تھانے سے پولیس آئی ہوئی ہے، وہ جز بز ہوتے ہوئے بولی۔ پر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پولیس کا میرے دروازے پر کیا کام؟ کام بھی تمہاری سمجھ میں آ جائے گا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ پہلے مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں بتاؤ۔ خادم نورپور گیا ہے، خدیجہ نے جواب دیا، اپنی ماسی خالہ کے گھر۔ صبح تو وہ ادھر وارث نگر ہی میں تھا، میں نے شک زدہ نظر سے خدیجہ کو گھورا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، خادم کوئی 1 گھنٹہ پہلے ہی گھر سے روانہ ہوا ہے۔ موزہ نورپور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو وارث نگر کے جنوب میں 5 میل کی دوری پر واقع تھا۔ میں نے خدیجہ سے سوال کیا، خادم واپس کب آئے گا؟ کل دن میں کسی وقت جی، اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، وہ جیسے ہی گھر میں قدم رکھے تم اسے سیدھا میرے پاس تھانے بھیج دینا، میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ جی جی، وہ اپنی گردن کو میکانکی انداز میں حرکت دیتے ہوئے بولی۔ آپ نے جیسا کہا ہے میں بالکل ویسا ہی کروں گی، میں نے اس کی تسلی کی خاطر سادہ سے لہجے میں کہا۔ مجھے خادم سے تھوڑی پوچھ تاچھ کرنا ہے، اس کے خلاف کسی نے شکایت درج کرائی ہے، تمہارا بیٹا وارث نگر کی ایک وسنیک کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی ہے تھانے دار صاحب، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی۔ یہ ساری آگ ایوب علی نے لگائی ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں جی، کیا کسی کو پسند کرنا، اسے شادی کی تمنا کرنا کوئی گناہ ہے؟
خدیجہ کے آخری الفاظ سے برہمی جھلکتی تھی اور میں اس کا سبب بھی جانتا تھا۔ دیکھو بی بی، جو شے انسان کی آنکھوں کو اچھی لگے اور اس کے دل کو بھا جائے، اس کے حصول کی کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خادم بھی تو ناصرہ کو حاصل کرنے کا خواہشمند ہے، وہ ناصرہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ جوش بھرے لہجے میں بولی۔ لیکن ایوب علی نے اس معاملے کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ وہ ادھر ادھر میرے بیٹے کے خلاف باتیں کرتا رہتا ہے، اس نے آپ کے سامنے بھی اسی قسم کا زہر اگلا ہوگا۔ میں کانوں کا کچا نہیں ہوں خدیجہ بی بی، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ میں نے ایوب کی فریاد سن لی اور اب خادم کی وضاحت بھی سنوں گا، اس کے بعد ہی کسی فیصلے پر پہنچوں گا۔ تم اطمینان رکھو، اگر تمہارے بیٹے نے کوئی بےہودگی اور زیادتی نہیں کی تو اس پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، بلکہ میں ایوب علی کو سمجھانے اور اس رشتے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ حنیف سے حاصل ہونے والی معلومات کو میں نے برمحل استعمال کر ڈالا تھا، میری آمد کے مقصد کے حوالے سے خدیجہ اور خادم حسین کے ذہن میں ایسا کوئی خیال پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ میری آمد کے حوالے سے خدیجہ اور خادم حسین کے ذہن میں ایسا کوئی خیال پیدا نہیں ہو سکتا تھا جیسا میں نے سوچ رکھا تھا۔ وہ کل کسی وقت کشا کشا میرے پاس چلا آتا، اس خوش فہمی کے ساتھ کہ میں ناصرہ سے اس کی شادی کے سلسلے میں اس کے وکیل کا کردار ادا کرنے والا ہوں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار صاحب، خدیجہ نے جذبات سے مغلوب آواز میں کہا۔ میں آپ کی صحت اور ترقی کے لیے دعا کروں گی، آپ تو ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آئے ہیں۔ میں نے خدیجہ کو خدا حافظ کہا اور حنیف کے ساتھ واپسی کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ میرے ہمراہ چلتے ہوئے حنیف نے کہا، تھانے دار صاحب، آپ نے بڑی عقل مندی سے خدیجہ کے ساتھ بات کی ہے، اسے ایوب علی اور ناصرہ کے معاملے میں الجھا کر اصل موضوع کی طرف سے اس کا دھیان ہٹا دیا۔ کیا ایوب علی اور ناصرہ کا معاملہ ایک اٹل حقیقت نہیں ہے؟ میں نے تیکھے انداز میں استفسار کیا۔ جی بالکل، وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ سارا پنڈ اس سے واقف ہے جناب، آپ کسی بھی بندے سے پوچھ کر اس معاملے کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ مجھے کسی تحقیق اور تفتیش کی ضرورت نہیں ہے حنیف، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ تو آپ کی مہربانی ہے سرکار، وہ انکسار بھرے انداز میں بولا۔ میں نے کہا، لیکن مجھے خادم حسین جیسے آوارہ شخص پر ذرا سا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ جس بندے کا کوئی کردار ہی نہ ہو، بھلا اس پر کیسے کوئی اعتبار کر سکتا ہے؟ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، اس لیے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ کون سا کام جناب؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ تم نے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا ہے، میں نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ جیسے ہی تمہیں پتہ چلے کہ خادم حسین واپس آ گئے، تم نے اسے لے کر میرے پاس آ جانا ہے۔ صدیق کے سوئم تک ویسے بھی تم نے اپنی دکان بند رکھنا ہے، اس لیے تمہارے پاس فرصت ہی فرصت ہوگی، کر لو گی نا جو آپ کا حکم مائی باپ، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں اس سلسلے میں پوری کوشش کروں گا، لیکن اگر خادم حسین نے میرے ساتھ آپ کے پاس آنے سے انکار کر دیا تو؟ بات کے اختتام پر حنیف نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا تو میں نے اس کی تشفی کی خاطر کہا، ایسی صورت میں تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اگر خادم حسین تمہاری بات ماننے سے انکار کر دے تو تم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا ہے اور تھانے آ کر مجھے بتا دینا کہ خادم نورپور سے لوٹ آیا، پھر میں خود اپنے طریقے سے اسے تھانے بلوا لوں گا۔ وہ سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا، میں سمجھ گیا جناب۔ میرا تھانہ وارث نگر سے محض 2 فرلاں کی مسافت پر تھا اور اس وقت موسم بھی اچھا خاصا خوشگوار ہو رہا تھا۔ اگرچہ دھوپ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کے اندر وہ تپش موجود نہیں تھی جو پیدل مارچ کو دشوار بنا دے۔ میں گلابی جاڑے کی رومانی تمازت والی فضا میں کچے راستے پر تھانے کی جانب چل پڑا۔ آئندہ روز یعنی 16 اکتوبر کی دوپہر میں سرکاری اسپتال سے صدیق کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش تھانے پہنچا دی گئی۔ لاش کے ساتھ ہی پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی تھی۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق صدیق کی موت 14 اکتوبر کی رات 8 اور 10 بجے کے درمیان کسی وقت واقع ہوئی تھی۔ اس کی موت کا سبب کٹی ہوئی گردن سے بہت زیادہ خون بہہ جانے کو بتایا گیا تھا۔ اسی رپورٹ میں ایک چونکا دینے والی بات بھی تھی اور وہ یہ کہ صدیق کو گہری بے ہوشی کی حالت میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ تاہم میں اس نقطے پر بالکل نہیں چونکا، کیونکہ میں نے جائے وقوع پر لاش کا تفصیلی معائنہ کیا تھا اور یہ جان چکا تھا کہ کچے راستے کے کنارے وارث نگر سے چمن آباد کی طرف جاتے ہوئے کسی سفاک شخص نے بڑی بے رحمی سے شام چڑھی لاٹھی سے صدیق کی کھوپڑی کے قوی حصے کو نشانہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں وہ تیورا کر زمین بوس ہو گیا تھا اور یقیناً بے ہوش بھی۔ بعد ازاں اسی بے ہوشی کی حالت میں قاتل نے اسے کھیت کے اندر گھسیٹتے ہوئے کھڑی فصل کے نزدیک پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد ہی قاتل نے مقتول کے نرخرے پر کوئی تیز دھار آلہ آزمایا تھا۔ ضروری کاغذی کارروائی کے بعد میں نے صدیق کی لاش کو اس کی بیوہ کلثوم کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اپنے شوہر کے کفن دفن کے معاملات کو نپٹا سکے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک مجھے قاتل تک رسائی کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ اگرچہ اس حوالے سے خادم حسین کا مشاہدہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا، لیکن وہ منظر سے غائب تھا۔ اس کی ماں خدیجہ نے گزشتہ روز مجھے بتایا تھا کہ وہ دوپہر تک نورپور سے واپس آ جائے گا، جب تک میں خادم حسین سے کڑی پوچھ گچھ نہ کر لیتا۔ حنیف کو شامل تفتیش کرنا مناسب نظر نہیں آتا تھا۔ میں ایسی ادھیڑ بن میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ کانسٹیبل عباس میرے پاس آیا۔ گزشتہ روز جب میں موقع کی کارروائی میں مصروف تھا تو عباس اختر میرے ساتھ تھا۔ اسی کے ہاتھ میں نے صدیق کی گردن کٹی ہوئی لاش کو ضلعی اسپتال بھجوایا تھا۔ عباس خاصا چاق و چوبند پولیس اہلکار تھا۔ جب اس نے ڈھیلے ڈھالے انداز میں مجھے سلام کیا تو میں چونکے بنا نہ رہ سکا۔
اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد میں نے تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا، کیا بات ہے عباس؟ تمہاری شکل پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ مجھ سے غلطی ہوگی ملک صاحب، میرے داماد امیز لہجے میں بولا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، کیسی غلطی؟ کل دن میں جب ہم چائے واردات پر موجود تھے تو وہاں سے مجھے ایک چیز ملی تھی۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بتانے لگا۔ میں نے اس چیز کو اپنی جیب میں رکھ لیا تھا، یہی سوچا تھا کہ جب آپ صدیق کی لاش کے معائنے سے فارغ ہو جائیں گے تو میں وہ چیز آپ کے حوالے کر دوں گا، لیکن پھر بھول گیا اور وہ چیز میری جیب ہی میں رہ گئی۔ آج صبح جب میں یونیفارم پہن رہا تھا تو وہ چیز کی تکرار چھوڑ دو، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، اور مجھے بتاؤ وہ شے آخر ہے کیا؟ جواب دینے کے بجائے کانسٹیبل عباس اختر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور مذکورہ شے نکال کر میری جانب بڑھا دی۔ وہ ایک چاندی کی انگوٹھی تھی جس کے اندر لاجورد جڑا ہوا تھا۔ اس لاجورد کا وزن میرے محتاط اندازے کے مطابق 12 سے 15 کیرات کے درمیان ہوگا۔ وہ لاجورد کی ایک خوبصورت انگوٹھی تھی۔ میں نے انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں گھما پھرا کر اس کا جائزہ لیا، پھر سوالیہ نظر سے عباس اختر کی طرف دیکھا تو وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، جس وقت آپ صدیق کے سر کے عقبی حصے کا معائنہ کر رہے تھے مجھے یہ انگوٹھی کھیت کے اس حصے میں پڑی ملی جہاں کی فصل کاٹی جا چکی تھی۔ تمہارا مطلب ہے وہ راستہ، مطلب کھیت کا حصہ جہاں قاتل نے بے ہوش صدیق کو گھسیٹا تھا؟ جی بالکل وہی، وہ پورے تیقن سے بولا۔ تمہارے خیال میں یہ انگوٹھی کس کی ہو سکتی ہے؟ زیادہ امکان تو اسی بات کا ہے کہ یہ انگوٹھی یا تو قاتل کے ہاتھ سے گری ہوگی یا پھر اس کا مالک کبیر احمد ہے، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ وقوع سے ایک روز پہلے کبیر احمد نے کھیت کے اس مقام سے فصل کاٹی تھی۔ حالات و واقعات کی روشنی میں عباس اختر کا تجزیہ 16 آنے صحیح تھا۔ قاتل تو ابھی تک میری پہنچ سے دور ہے، میں اس انگوٹھی کے بارے میں اس سے پوچھ تاچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم کبیر احمد کو تھانے لے آؤ تو ہم اس کا انٹرویو بسہولت کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میں ابھی کبیر احمد کو آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ پھر ہچکچاہٹ امیز انداز میں پوچھا، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں، میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، غلطی انسان ہی سے ہوتی ہے، فرشتوں سے نہیں، تم تسلی رکھو، میں تم سے خفا نہیں ہوں۔ شکریہ ملک صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا، آپ نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ میں نے ابھی تک عباس کو خادم حسین والے معاملے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ کبیر احمد کو لانے وارث نگر جا ہی رہا تھا تو میں نے اسے کہہ دیا، ادھر وارث نگر میں ایک مستنڈا خادم حسین رہتا ہے، اگر وہ کہیں نظر آ جائے تو اسے بھی ساتھ لیتے آنا۔ جو حکم ملک صاحب، وہ پرتعظیم انداز میں بولا۔ میں نے عباس اختر کو جانے کی اجازت دے دی۔ وہ مجھے سلام کر کے کمرے سے نکل گیا، لیکن 5 منٹ کے بعد وہ دوبارہ نمودار ہوا اور انکشاف انگیز لہجے میں بولا، ملک صاحب، آدھا کام تو ہو گیا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی جانب دیکھا۔ جناب، میں نے تھانے کی عمارت سے باہر قدم نکالا ہی تھا کہ ایک بدصورت شخص سے سامنا ہو گیا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس بندے نے مجھے اپنا نام خادم حسین بتایا اور کہا کہ آپ نے اسے تھانے آنے کا حکم دیا تھا، اس لیے وہ آپ سے ملنے آیا ہے۔ میں نے اس خادم حسین کو باہر برآمدے میں بٹھا دیا، بس یہ مطلب ہے ملک صاحب۔ ٹھیک ہے عباس، تم خادم حسین کو میرے پاس بھیج دو اور خود وارث نگر جانے کے لیے ریڈی رہو، لیکن ابھی روانہ نہیں ہونا۔ میں سمجھا نہیں ملک صاحب۔ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں خادم حسین سے ایک خاص قسم کی تفتیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، ہو سکتا ہے اس بندے کا انٹرویو کرنے کے بعد انگوٹھی والا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر تم ضرور وارث نگر روانہ ہو جانا۔ میری معلومات کے مطابق یہ خادم حسین صدیق کے قاتل کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہے۔ اوہ، تو یہ بات ہے، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ خادم حسین کی گھسائی کریں، میں حوالدار دلاور حسین کے پاس بیٹھ کر انتظار کرتا ہوں۔ 3 منٹ کے بعد خادم حسین میرے کمرے میں موجود تھا۔ حنیف نے اس بندے کے بارے میں جو محاورہ استعمال کیا تھا، یہ اس کی جیتی جاگتی تفسیر تھا۔ سادہ الفاظ میں خادم حسین کو کریہ الصورت کہنا غلط نہیں تھا۔ میں نے بڑی گہری نظر سے خادم حسین کو گھورا اور سوال کیا، کیا تم جانتے ہو میں نے تمہیں تھانے کیوں بلایا؟ وہ جی، وہ باچھیں کھلاتے ہوئے مسرت امیز لہجے میں بولا، اماں نے مجھے بتایا کہ آپ ناصرہ کے باپ سے میری شادی کی بات کرنے والے ہیں۔ تو کیا تم ایوب علی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے میں نے کڑے لہجے میں پوچھا، آپ سمجھے نہیں سرکار؟ وہ گڑبڑائے ہوئے انداز میں بولا، میں تو ناصرہ کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کی تمنا رکھتا ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ ناصرہ کے باپ کو اس شادی کے لیے راضی کر لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایوب علی اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کرنا چاہتا۔ جی ابھی تک تو ایسا ہی ہے، وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کی بات ٹال نہیں سکے گا۔ اگر ناصرہ میری بیوی بن گئی تو میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا جناب۔ ایک بات اور بتاؤ خادم حسین، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ایک گھر میں شادی کی رونقیں عروج پر ہیں، دلہا بالکل تیار بیٹھا ہے اور بارات کی روانگی میں چند منٹ باقی ہیں۔ اسی وقت شادی والے گھر میں دلہا کے کسی قریبی رشتہ دار یعنی ماں باپ، بھائی بہن وغیرہ میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تمہارے خیال میں پہلے فوت شدہ شخص کو دفنایا جائے گا یا دلہا کی برات کو روانہ کیا جائے گا؟ پتہ نہیں وہ میرے سوال کی گہرائی کو سمجھ پایا تھا یا نہیں، بہرحال اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، ظاہر ہے پہلے مرنے والے بندے کی لاش کو دفن کیا جائے گا۔ بس تو پھر تم فی الحال ناصرہ کے خیال کو ذہن سے نکال دو۔
یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ تڑپ کر بولا۔ میں ہمیشہ کے لیے تمہیں ناصرہ کو بھولنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، بس چند روز کی بات ہے، لیکن ہمارے گھر میں تو کسی کی موت واقعہ نہیں ہوئی۔ اس نے الجھن زدہ انداز میں میری طرف دیکھا۔ میرے اماں ابا تو صحیح سلامت ہیں، پھر آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھو خادم حسین، میں نے دھیمے لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ایک گھر تو وہ ہے جس میں تم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہو، اس کے علاوہ تمہارا ایک گھر اور بھی ہے۔ میرا دوسرا گھر کون سا تھانے دار صاحب؟ تمہارے دوسرے گھر کا نام ہے وارث نگر، جہاں تم پورے گاؤں والوں کے ساتھ رہتے ہو، اور اسی گھر میں تمہاری محبت ناصرہ بھی موجود ہے۔ کیا تم وارث نگر کو اپنا گھر تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں ہو؟ جی بالکل، میں تسلیم کرتا ہوں کہ وارث نگر میرے گھر کے مانند ہے، یہاں بسنے والے ہر شخص کو میں اپنا سمجھتا ہوں۔ تمہارے انہی اپنوں میں سے ایک شخص صدیق بھی تھا۔ گزشتہ روز کھیتوں میں اس کی گردن کٹی لاش ملی تھی، اور آج عصر کے بعد اس کی تدفین ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ جب تک میں صدیق کے قاتلوں کو گرفتار نہ کر لوں، ہم ناصرہ کے موضوع کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں تم بآسانی چند روز کے لیے ناصرہ کو بھول کر میرے ساتھ بھرپور تعاون کرو گے۔ میں آپ کے ساتھ کیا تعاون کروں جناب؟ وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ تم بہت کام کے آدمی ہو خادم حسین، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے صدیق کے قاتل کو وقوعہ والی رات کھیتوں میں سے نکلتے دیکھا تھا، ہے نا؟ میں نے دانستہ الفاظ کو گھما پھرا کر اس کے سامنے رکھا تھا تاکہ اس کا ری ایکشن دیکھ سکوں۔ حالانکہ صدیق کی بیوہ کلثوم نے مجھے مختلف بات بتائی تھی۔ میری بات پر خادم حسین اس طرح اچھلا جیسے کسی نے بے خبری میں اس کی پسلیوں میں کوئی سوئی چبھو دی ہو۔ تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے اس نے بے سختہ پوچھا، میں نے تو ایسا نہیں کہا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے تھانے دار صاحب؟ صدیق کی بیوہ کلثوم نے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر جواب دیا۔ وہ جھوٹ بول رہی ہے، اس نے برہمی سے کہا۔ میں نے پوچھا، پھر سچ کیا ہے؟ میں نے تو صدیق کے بڑے بھائی حنیف کو کھیتوں میں سے نکلتے دیکھا تھا، اس نے بتایا۔ اگلی صبح انہی کھیتوں میں صدیق کی لاش پڑی ملی تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حنیف ہی نے صدیق کو موت کے گھاٹ اتارا۔ میں نے خادم حسین کے چہرے کی تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے ایک اور چال چلی۔ یہ ناممکن تو نہیں، دونوں بھائیوں میں اینٹ کتے کا بیر تھا، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں تھانے دار صاحب؟ وہ لکنت زدہ لہجے میں بولا، میں نے جو دیکھا وہ آپ کو بتا دیا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا۔ خادم حسین کی آنکھوں اور زبان میں مجھے تضاداتی جھلک نظر آئی۔ میں چند لمحات تک اسے گھورتا رہا، پھر خاصے سنگین لہجے میں کہا، میں تمہاری بات کا یقین کر لیتا ہوں کہ تم اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتے، لیکن اگر بعد میں مجھے پتا چلا کہ تم نے مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کی ہے تو میں تمہاری کھال کھینچ کر اس کے اندر بھس بھروا دوں گا۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا، چچی، تم نے وقوعہ کی رات کتنے بجے حنیف کو ان کھیتوں سے نکلتے دیکھا تھا جہاں اگلی صبح صدیق کی گردن کٹی لاش دریافت ہوئی تھی؟ میں نے اپنے سوالات میں تیزی لاتے ہوئے کہا، میرے خیال میں اس وقت رات کے 9 اور 10 بجے کا کوئی ٹائم تھا۔ اس نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد جواب دیا۔ تم اس وقت کھیتوں میں کیا کر رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ صدیق کی بیوہ کلثوم نے مجھے بتایا تھا کہ مقتول صدیق 14 اکتوبر کو شام سے تھوڑی دیر پہلے چمن آباد جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا، یعنی 5 اور 6 بجے کے درمیان۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق صدیق کی موت 14 اکتوبر کی رات 8 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ مقتول کے گھر سے روانہ ہونے اور موت کو گلے لگانے میں 3 سے 4 گھنٹے کا وقت حائل تھا۔ اغلب امکان اسی بات کا تھا کہ اس دوران میں مقتول گہری بے ہوشی میں رہا ہوگا۔ میرے پیٹ میں تھوڑی گڑبڑ تھی سرکار، خادم حسین نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا۔ میں رفع حاجت کے لیے ادھر گیا تھا۔ تمہارا نورپور کا دورہ کیسا رہا؟ اچانک میں نے زاویہ سوالات میں تبدیلی لاتے ہوئے پوچھا۔ اچھا رہا جناب، وہ گڑبڑائے ہوئے انداز میں بولا۔ نورپور میں میری ماسی صفیہ رہتی ہے، میں اسی سے ملنے گیا تھا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے خادم حسین کی انگلیوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، تمہارے دونوں ہاتھ خالی نظر آ رہے ہیں، کیا تمہیں انگوٹھی وغیرہ پہننے کا شوق نہیں ہے؟ نہیں سرکار، وہ اپنی دونوں مٹھیوں کو کھول بند کرنے کے بعد انگلیوں کو گھورتے ہوئے بولا، مجھے مندریوں کا کبھی کوئی شوق نہیں رہا۔ مجھے جائے واردات سے چاندی کی ایک مردانہ انگوٹھی ملی ہے۔ میں نے خادم حسین کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے جی وہ انگوٹھی قاتل کی انگلی سے نکل کر وہاں گر گئی ہو۔ خادم حسین نے اضطراری لہجے میں کہا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ میں نے اپنی میز کی دراز کھولتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، میں وہ انگوٹھی تمہیں دکھاتا ہوں، ممکن ہے اس انگوٹھی کو دیکھ کر تمہیں کچھ یاد آ جائے۔ پھر میں نے لاجورد جڑی چاندی کی وہ انگوٹھی دراز میں سے برآمد کر کے خادم حسین کے سامنے میز پر رکھ دی۔ مذکورہ انگوٹھی پر نگاہ پڑتے ہی خادم حسین کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک نمودار ہوئی۔ اگلے ہی لمحے وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بول اٹھا، تھانے دار صاحب، یہ انگوٹھی تو میں نے حنیف کے ہاتھ میں دیکھی ہے۔ میں جب بھی اس کی دکان سے کوئی سودا لینے گیا، یہ انگوٹھی اس کے سجے یعنی کہ دائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں مجھے نظر آئی۔ خادم حسین نے انگوٹھی کے حوالے سے بہت بڑا انکشاف کر ڈالا تھا۔ حنیف کی انگوٹھی کا جائے وقوعہ سے ملنا اور اس کا موقع واردات پر پایا جانا اسی جانب اشارہ کرتا تھا کہ صدیق کی المناک موت کا ذمہ دار صرف اور صرف حنیف ہی تھا۔ تم پیٹ کے کیسے ہو؟ میں نے خادم حسین سے پوچھا۔ میرے اس اچانک سوال پر اس نے بڑی رسان سے جواب دیا، اب میرا پیٹ بالکل ٹھیک ہے جناب۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم پیٹ کے ہلکے ہو یا مضبوط؟ میں نے سٹ پٹائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابھی ہمارے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اسے حفاظت کے ساتھ اپنے اندر چھپا کر رکھ سکتے ہو؟ جی بالکل۔
وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے اب تم اپنے گھر جاؤ۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اگر کوئی تم سے پوچھے کہ میں نے تمہیں تھانے کیوں بلایا تھا تو کوئی بھی بہانہ کر دینا، مگر اصل معاملہ کسی کو نہیں بتانا۔ جی میں سمجھ گیا، وہ مضبوط لہجے میں بولا، اور جب تک صدیق کا قاتل میری گرفت میں نہیں آ جاتا تم وارث نگر سے باہر قدم نہیں نکالو گے۔ میں نے تاکیدی انداز میں کہا، میں جب بھی ضرورت محسوس کروں گا تمہیں تھانے بلوا لوں گا۔ جو حکم جناب، وہ اطاعت گزاری سے بولا، آپ نے مجھے جو سمجھایا ہے میں اس کے مطابق عمل کروں گا اور آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ شاباش، میں نے تعریفی انداز میں کہا۔ خادم حسین کو رخصت کرنے کے بعد میں نے کانسٹیبل عباس اختر کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ حوالدار کے پاس بیٹھا میرے اشارے کا منتظر تھا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے اسے وارث نگر بھیجنے کے بارے میں سوچا تھا، مگر خادم حسین سے ہونے والی گفتگو کے بعد میں نے اپنا ارادہ بدل دیا تھا۔ عباس اختر میرے پاس حاضر ہوا تو میں نے اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ میرے خاموش ہوتے ہی وہ جوش بھرے لہجے میں بولا، کبیر احمد سے پوچھ تاچھ کی اب ضرورت نہیں، میں جا کر سیدھا مقتول کے بڑے بھائی حنیف کو اٹھا لاتا ہوں۔ ابھی نہیں، تھوڑی دیر میں اس کے چھوٹے بھائی کی تدفین ہے، اسے اطمینان سے ان معاملات کو نپٹانے دو، ہم کل صبح اس پر ہاتھ ڈالیں گے، اور اس وقت تک اگر اسے پتہ چل گیا کہ اس کی انگوٹھی ہمیں جائے وقوع سے ملی ہے تو وہ محتاط ہو جائے گا۔ عباس نے کہا، ہم پہلو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور عین ممکن ہے کہ وہ گرفتاری کے خوف سے کہیں غائب ہو جائے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا عباس اختر، میں نے کانسٹیبل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پر اعتماد انداز میں کہا۔ یہ بات ابھی تک میرے، تمہارے اور خادم حسین کے درمیان ہے، اس حوالے سے میں نے خادم حسین کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے، جب تک میں اسے اجازت نہ دوں وہ اپنی زبان پر تالا ڈال کر رکھے گا۔ باقی رہ گئے ہم دونوں تو ہم بھلا کسی کو کچھ کیوں بتائیں گے؟ تب تو ٹھیک ہے، وہ ایک اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ پھر ہم اس کیس کے مختلف پہلوؤں پر بات کرنے لگے۔ 17 اکتوبر کی صبح میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیج کر حنیف کو تھانے بلا لیا۔ وہ اس اچانک بلاوے پر خاصا الجھا ہوا نظر آتا تھا۔ میں نے اسے اپنے سامنے چوبی بینچ پر بیٹھنے کو کہا اور ہلکے پھلکے انداز میں بات چیت کا آغاز کیا۔ صدیق کی تدفین خیر و عافیت سے ہو گئی ہے نا؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر سوال کیا۔ جی تھانے دار صاحب، اس نے اداس لہجے میں جواب دیا۔ یہ بات تو تمہیں پتہ چلی گئی ہوگی کہ تمہارے بھائی کو 14 اکتوبر کی رات 8 اور 10 بجے کے درمیان موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ جی یہ سننے میں آیا ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ گفتگو کے دوران میں نے بطور خاص اس کے ہاتھوں کا بھی جائزہ لیا۔ مجھے اس کے دائیں ہاتھ کی رنگ فنگر یعنی کہ تیسری انگلی میں عقیق جڑی چاندی کی ایک انگوٹھی دکھائی دی۔ یہ ایک اعلیٰ درجے کا یمنی عقیق تھا۔ میں نے تھوڑا آگے جھک کر آزادانہ انداز میں استفسار کیا، حنیف کیا تمہاری خواہش ہے کہ میں صدیق کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچاؤں؟ اس میں کیا شک ہے تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، ہمارے آپسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن سچی بات یہ ہے کہ صدیق کی موت سے مجھے دلی صدمہ پہنچا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد از جلد اس کمینے شخص کو گرفتار کر کے اسے عدالت سے عبرتناک سزا دلوائیں۔ بات کے اختتام تک وہ خاصا جذباتی ہو گیا تھا۔ اس اثنا میں نے اس کے چہرے سے ایک لمحے کے لیے بھی نظر نہیں ہٹائی تھی۔ میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا، حنیف میں تمہاری یہ خواہش پوری کر سکتا ہوں، لیکن میں نے تنیستہ جملہ دھورا چھوڑا تو وہ متذبذب لہجے میں پوچھ بیٹھا، لیکن کیا تھانے دار صاحب؟ لیکن یہ کہ، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا، اس کام کو انجام دینے کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت پیش آئے گی۔ میں بھلا آپ کے کس کام آ سکتا ہوں؟ اس نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ بس اتنا کہ تم مجھ سے سچ بولنے کا وعدہ کر لو۔ میں نے ابھی تک آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا سرکار، وہ لجاجت امیز انداز میں بولا۔ آپ مجھ سے کون سا سچ سننا چاہتے ہیں؟ بس میں تم سے جو سوال کروں اس کا بالکل درست جواب دینا، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور اسے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا، جی جی پوچھیں۔ 14 اکتوبر کی رات کو 8 اور 10 بجے کے درمیان تم کہاں تھے؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر عجیب سے لہجے میں بولا، آپ کا مطلب ہے کہ جس وقت صدیق کو قتل کیا گیا؟ میرا یہی مطلب ہے۔ میں اپنے گھر میں تھا جناب، شام ہونے کے ساتھ ہی میں نے اپنی دکان بند کر دی تھی اور گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ پھر میں نے زاہدہ اور سفیان کے ساتھ مل کر رات کا کھانا کھایا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر لیٹ گیا تھا۔ تم مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ، میں نے حنیف کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے تیز لہجے میں پوچھا، تم اپنی پرچون کی دکان بند کر کے جب اندر گئے تو پھر اگلی صبح سے پہلے تم نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا تھا؟ یہی حقیقت ہے تھانے دار صاحب، اس نے متوحش نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ صدیق کی المناک موت کے حوالے سے مجھ پر کسی قسم کا شک کر رہے ہوں۔ تمہارے محسوسات غلط نہیں ہیں حنیف، میں نے باشگاف الفاظ میں کہا۔ تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے اور میں اس وقت صدیق کے قتل کی تفتیش ہی کر رہا ہوں۔ میں نے تمہیں اسی مقصد کے لیے یہاں بلایا۔ مجھ پر شک کرنے کی کوئی وجہ تو ہوگی، وہ نیم احتجاجی لہجے میں بولا، کہ آپ اس بنیاد پر سب کچھ کر رہے ہیں کہ میرے اور صدیق کے درمیان تعلقات بہت کشیدہ تھے، ہمارے لڑائی جھگڑے کا معاملہ چند روز پہلے اب تک پہنچا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، لیکن اس سے زیادہ ٹھوس سبب ایک اور بھی ہے۔ کون سا سبب تھانے دار صاحب؟ 14 اکتوبر کی رات لگ بھگ 9:30 بجے تمہیں ان کھیتوں میں سے نکلتے دیکھا گیا جہاں پر 15 اکتوبر کی صبح صدیق کی لاش پڑی ملی تھی، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ ایک ناممکن بات کر رہے ہیں۔ یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟
میں اپنے مخبر کا نام تم پر ظاہر نہیں کر سکتا حنیف، میں نے خاص حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا۔ مجھے تمہارا مبنی برحقیقت جواب چاہیے، ہاں یا نہ؟ نہ، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بڑے اعتماد سے بولا۔ میں چند لمحات تک ٹٹولتی ہوئی نگاہ سے اس کی آنکھوں اور چہرے کی کیفیت کا جائزہ لیتا رہا۔ مجھے وہاں پر حیرانی، پریشانی اور الجھن تو دکھائی دی، لیکن احساس جرم کا شائبہ تک نظر نہ آیا۔ یہ صورتحال نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، حنیف بہتر ہوگا کہ تم پسپائی اختیار کر لو۔ میرے پاس ایک ایسا ٹھوس ثبوت بھی موجود ہے جو چاہے واردات پر تمہاری آمد و جامد کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسا کون سا ثبوت ہے تھانے دار صاحب؟ وہ حد درجہ پریشان لہجے میں مستفسر ہوا۔ حنیف کے سوال کے جواب میں نے اپنی میز کی دراز میں سے لاجورد جڑی چاندی کی انگوٹھی نکال کر اسے دکھاتے ہوئے پوچھا، یہ تمہاری ہی ہے نا؟ جی، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ یہ انگوٹھی مجھے صدیق کی لاش کے نزدیک پڑی ملی تھی، میں نے قدرے سخت انداز میں کہا۔ اگر تم وہاں نہیں گئے تھے تو پھر تمہاری یہ انگوٹھی اس جگہ کیسے پہنچ گئی؟ چند روز پہلے میں نے اپنی یہ انگوٹھی سائیں بابا کو دی تھی، وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ انگوٹھی سائیں بابا سے ادھر کھیتوں میں کیسے پہنچ گئی۔ کون سائیں بابا؟ میں نے کڑے لہجے میں دریافت کیا۔ حنیف نے میرے سوال کے جواب میں بتایا کہ سائیں بابا ایک ملنگ ٹائپ کا انسان تھا، سرخ آنکھیں، داڑھی، سر کے بے ترتیب بڑے ہوئے بال، لباس میلا کچیلا اور پاؤں جوتوں سے بے نیاز۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی 8 انگلیوں اور 2 انگوٹھوں میں درجنوں انگوٹھیاں پہن رکھی تھی، جن میں نو با نو کے نگینے چڑھے ہوئے تھے۔ اس بابا نے ششم کے ایک درخت کے نیچے ڈیرا جما رکھا تھا۔ مذکورہ درخت وارث نگر سے باہر اس کچے راستے کے کنارے پر واقع تھا جو مغربی سمت میں موزہ چمن آباد کی طرف جاتا تھا۔ وقوع اس درخت سے زیادہ دور نہیں تھا۔ سائیں بابا کو سب لوگ سائیں بابا یا محض سائیں جی کہہ کر بلاتے تھے۔ کوئی بھی بندہ بشر اس کے اصلی نام سے واقف نہیں تھا، اور کسی کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آیا۔ وہ چند ماہ پہلے اچانک اس علاقے میں نمودار ہوا تھا اور شیشم کے اس درخت کے نیچے جم کر بیٹھ گیا تھا۔ حنیف کی فراہم کردہ یہ معلومات بڑی سنسنی خیز تھیں۔ میں نے کریدنے والے انداز میں اسے پوچھا، تم نے اپنی یہ انگوٹھی اس سائیں بابا کو کیوں دی تھی؟ وہ اپنی انگلی میں موجود یمنی عقیق والی انگوٹھی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، میں لاجورد والی انگوٹھی کو ہمیشہ اس انگلی میں پہنا کرتا تھا۔ چند روز پہلے میں سائیں بابا کے نزدیک سے گزرا تو اس نے آواز دے کر مجھے روک لیا اور کہا، تم نے جو انگوٹھی پہن رکھی ہے وہ تمہارے ستاروں کے حساب سے موافق نہیں ہے۔ اگر تم نے اس انگوٹھی سے جان نہیں چھڑائی تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تھانے دار صاحب، میں ایک سیدھا سادہ سا دیہاتی آدمی ہوں، میں ستاروں اور ان کی چالوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، البتہ تباہی اور بربادی کا مطلب میں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ میں سائیں بابا کی بات سن کر ڈر گیا۔ میں نے گھبراہٹ بھرے انداز میں ان سے پوچھا، حضور، میں اس انگوٹھی سے کس طرح چھٹکارا حاصل کروں؟ تم یہ انگوٹھی نکال کر مجھے دے دو، میں خود ہی اسے ٹھکانے لگا دوں گا۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے گھورتے ہوئے بولے، اس کے بدلے میں تمہیں دوسری انگوٹھی دیتا ہوں، تم وہ پہن لو۔ اس انگوٹھی کے اثر سے تمہارے کاروبار میں برکت پیدا ہو جائے گی اور تمہاری بیوی اور بیٹے پر کبھی کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ سائیں بابا کو ہمارے گاؤں میں آئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، لیکن وارث نگر کے اکثر لوگ ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے وہ سائیں بابا کی خدمت میں حاضری دیتے رہتے ہیں۔ اسی پس منظر میں نے سائیں بابا کی بات کو بہت اہمیت دی اور اپنی لاجورد والی انگوٹھی اتار کر ان کے حوالے کر دی۔ اس کے بدلے میں سائیں بابا نے مجھے یہ انگوٹھی دی جو اس وقت آپ نے پہن رکھی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میری لاجورد والی انگوٹھی سائیں بابا سے جائے واردات تک کیسے پہنچ گئی۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں تھانے دار صاحب۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اگر تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری لاجورد والی انگوٹھی کیسے صدیق کی گردن کٹی لاش کے نزدیک پہنچ گئی تو پھر یقیناً یہ بات اس بندے کو پتا ہوگی جس کے قبضے میں یہ انگوٹھی تھی۔ میرا مطلب ہے سائیں بابا۔ ابھی کسی کو بھیج کر اب سائیں بابا کو یہاں بلاتا ہوں اور اس معمے کا حل اسی سے پوچھتا ہوں، پھر تمہارے سامنے ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھانے دار صاحب، اور نحیف سی آواز میں بولا، سائیں بابا کہیں غائب ہو گیا ہے۔ وہ کہاں غائب ہو سکتا ہے؟ بسختہ میرے منہ سے نکلا، کیا وہ کسی جن کی اولاد ہے؟ جس روز صدیق کی لاش کھیتوں میں پڑی ملی اس کے بعد کسی نے سائیں بابا کو نہیں دیکھا۔ حنیف نے بتایا، کوئی نہیں جانتا وہ کہاں چلا گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے شک گزرا کہ حنیف مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، تم سائیں بابا کی کہانی کی آڑ میں خود کو بچانے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہو؟ سائیں بابا ایک جیتا جاگتا کردار تھا تھانے دار صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ اگر آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں تو گاؤں کے کسی بندے سے بھی سائیں بابا کے بارے میں پوچھ لیں۔ اگر میں نے آپ سے غلط بیانی کی ہو تو جو چور کی سزا وہی میری۔ جب تک تمہارے بیان کی تصدیق نہیں ہو جاتی تم میرے مہمان رہو گے۔ تو کیا میں اپنے گھر نہیں جا سکتا؟ وہ فکر مندی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کم سے کم آج کا دن تو ہرگز نہیں۔ میں نے حتمی انداز میں کہا، ہاں یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ میں آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے کسی نتیجے پر پہنچ جاؤں گا۔
میرے ان دو ٹوک الفاظ کے نتیجے میں حنیف کے چہرے پر تشویش بھری مایوسی ابھر آئی۔ میں نے خصوصی ہدایات کے ساتھ حنیف کو حوالدار دلاور حسین کے سپرد کر دیا۔ جب تک میں حنیف کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر لیتا اسے میرے تھانے کے حوالات ہی میں رہنا تھا۔ اس کے بعد میں نے عباس اختر کو وارث نگر روانہ کر دیا تاکہ وہ خادم حسین کو تھانے لے آئے۔ حنیف کی کئی ایک باتوں کی تصدیق خادم حسین کر سکتا تھا اور خادم حسین کی غلط بیانیوں کو حنیف پکڑ سکتا تھا۔ اگر میں ان دونوں افراد کو آمنے سامنے بٹھا کر کڑی پوچھ تاچھ کرتا تو مجھے امید تھی کہ میں صدیق مرڈر کیس میں پیش رفت کا دروازہ کھول سکتا تھا۔ یہ دنیا امید پر ہی قائم ہے۔ دوبارہ بلائے جانے پر خادم حسین مجھے کافی بے چین نظر آیا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور میرے کہنے پر وہ میرے روبرو بیٹھ گیا اور اصراری لہجے میں مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ نے مجھے دوبارہ یاد فرمایا؟ سب خیریت تو ہے نا کہ آپ نے صدیق کے قاتل کو پکڑ لیا؟ ان لمحات میں حنیف میرے تھانے کی حوالات میں موجود تھا، مگر یہ بات خادم حسین نہیں جانتا تھا۔ دونوں کو آمنے سامنے بٹھانے سے پہلے خادم حسین سے چند باتیں کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ قاتل کی گردن میرے ہاتھوں سے زیادہ دور نہیں ہے خادم حسین، میں نے اس کے سوال کے جواب میں معتدل انداز میں کہا۔ تمہیں میں نے تھانے میں اس لیے بلایا کہ تم سے سائیں بابا کے بارے میں کچھ پوچھ سکوں۔ تم سائیں بابا کو تو جانتے ہی ہو نا؟ میں کیا، پورا پنڈ سائیں بابا کو جانتا ہے، وہ جلدی سے بولا۔ لوگ اپنے مسائل کے سلسلے میں سائیں بابا کے پاس جاتے ہیں، میں سارے پنڈ کی نہیں صرف تمہاری بات کر رہا ہوں خادم حسین، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ میرے الفاظ میں موجود سنگینی کو محسوس کر کے وہ سنبھل گیا اور دھیرے سے بولا، جی میں بھی سائیں بابا کو جانتا ہوں۔ صرف سوکھا جانتے ہی ہو یا دوسرے لوگوں کی طرح اپنے کام کے لیے سائیں بابا کی خدمت میں کبھی حاضر بھی ہوئے ہو؟ میں نے کریدنے والے انداز میں کہا۔ خادم حسین کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، اس کی آنکھوں سے جھلکنے والے تاثرات اس بات کی چگلی کھا رہے تھے کہ جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ اس کی کیفیت نے مجھے شبہے میں ڈال دیا۔ کیا میں نے تم سے سونا بنانے کا فارمولہ پوچھ لیا جو تم گہری سوچ میں پڑ گئے ہو؟ میں نے ڈانٹ آمیز انداز میں پوچھا۔ وہ جی میں اپنے کام کے سلسلے میں سائیں بابا کے پاس گیا تھا، اس نے اپنے شش و پنج کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ تو کیا تمہارا وہ کام ہو گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی کافی حد تک ہو گیا ہے، اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ سائیں جی کا دیا ہوا تعویذ کام کر رہا ہے، مجھے امید ہے کہ چند روز بعد میرا مقصد حاصل ہو جائے گا اور اس سلسلے میں آپ میری مدد کریں گے۔ میں ادھر ادھر کی باتوں میں الجھا کر خادم حسین کو اپنے انداز میں گھس رہا تھا، لیکن جب اس نے اپنے معاملے میں مجھے ملوث کیا تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے تیز نظر سے اسے گھورتے ہوئے استفسار کیا، تم نے سائیں بابا سے کس کام کے لیے تعویذ لیا تھا؟ وہ جی، وہ قدرے شرماتے ہوئے بولا، میں ناصرہ سے بہت محبت کرتا ہوں نا، لیکن اس کا باپ ایوب علی مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ میں نے سائیں بابا کو اپنے مسئلے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اس تعویذ کے اثر سے کوئی ایسا راستہ ضرور نکلے گا کہ ایوب علی اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنے پر مجبور ہو جائے گا، اور آپ دیکھ لیں آپ کی شکل میں سائیں بابا کے دیے ہوئے تعویذ کے اثر سے وہ راستہ نکل آیا۔ آپ نے کل مجھے یقین دلایا تھا کہ صدیق کے قاتل کی گرفتاری کے بعد آپ ناصرہ کے باپ کو میرے حق میں راضی کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگائیں گے۔ الو کا پٹھا گدھا کہیں کا، میں نے دل میں کہا، پھر زبان سے اس احمق الناس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وہ سب تو بات کی باتیں ہیں خادم حسین، ابھی تو ایک اور سنگین مسئلہ سر اٹھا کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اس نے حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ مجھ سے پوچھا، کون سا مسئلہ تھانے دار صاحب؟ تمہارا وہ سائیں بابا اچانک کہیں غائب ہو گیا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ اب سائیں بابا کا دیا ہوا تعویذ کوئی اثر دکھائے گا۔ جب مرشد سر پر موجود نہ ہو تو پھر اس کی دی ہوئی چیزیں بھی ایک دم فضول اور بیکار ہو جاتی ہیں۔ میں اس قسم کی باتیں از راہ تفنن کر رہا تھا، لیکن خادم حسین نے میرے الفاظ کو سنجیدگی سے لیا اور جوشیلے لہجے میں بولا، اگر سائیں بابا وارث نگر میں نہیں رہے تو میں خود ان سے ملنے چلا جاؤں گا۔ خادم حسین کی اس بے سختہ گوئی نے میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا اور جذبات سے آری لہجے میں دریافت کیا، کیا تم جانتے ہو کہ سائیں بابا اس وقت کہاں ہے؟ نہیں، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، مجھے بھلا کیا پتا کہ سائیں بابا کہاں چلا گیا؟ دوسرے لوگوں کی طرح میں نے بھی انہیں پچھلے 2-3 دن سے وارث نگر میں نہیں دیکھا۔ خادم حسین نے میرے استفسار کے جواب میں جو وضاحت کی وہ میرے حلق سے بالکل نہیں اتری۔ اس کی باتوں اور چہرے کے تاثرات میں مجھے کوئی تال میل دکھائی نہیں دیا۔ یقیناً وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا ماتھا ٹھنک چکا تھا، لہٰذا میں اتنی آسانی سے اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اگر تمہیں معلوم نہیں کہ سائیں بابا کہاں غائب ہو گیا، پھر تم نے یہ کیوں کہا کہ تم خود اس سے ملنے چلے جاؤ گے؟ میں نے کڑے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ جناب، میرا مطلب یہ تھا کہ، وہ گھبراہٹ آمیز انداز میں بولا، انسان کی لگن سچی ہونی چاہیے، میں نے سنا ہے کہ ڈھونڈنے والے کو تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ ایسا تو میں نے بھی سنا ہے، میں نے اسے چکر دینے کی غرض سے تائیدی لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تمہیں سائیں بابا کی ضرورت پڑی تو تم اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہو گے؟ جی ہاں، وہ سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے جلدی سے بولا،
مجھے سائیں بابا کو ڈھونڈنا تو ہے نا تھانے دار صاحب، آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ مرشد موجود نہ ہو تو اس کا دیا ہوا تعویذ بے اثر ہو جاتا ہے۔ میں ناصرہ کو ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے فوری طور پر سائیں بابا کی خدمت میں حاضر ہونا پڑے گا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ سائیں بابا کچھ عرصہ پہلے ہی وارث نگر میں نمودار ہوا تھا۔ میں نے بدستور خادم حسین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم جانتے ہو وہ کہاں سے آیا تھا؟ جی ہاں، وہ بے ساختہ بولا، پھر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے پٹری بدل دی۔ اب میرا مطلب ہے بالکل نہیں، میں بھلا کیسے جان سکتا ہوں؟ وارث نگر کا تو کوئی بھی وسنک یہ نہیں جانتا کہ سائیں بابا کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا۔ خادم حسین کے لوٹ پوٹ انداز کو دیکھ کر میرا شک یقین میں بدل گیا کہ وہ سائیں بابا کے حوالے سے کوئی ایسی بات ضرور جانتا ہے جسے مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں سائیں بابا کے نام پر دائرہ لگایا اور عام سے لہجے میں کہا، خادم حسین، کیا میں تمہاری اس بات پر بھی اسی طرح یقین کر لوں جیسے میں نے کل تمہاری دوسری بات کو سچ مان لیا تھا؟ جی جناب، وہ اپنے لہجے میں مضبوطی بھرتے ہوئے بولا، میں آپ کے سامنے جھوٹ بولنے کی جرات نہیں کر سکتا تھانے دار صاحب، لیکن میں نے تمہارا ایک جھوٹ پکڑ لیا ہے۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، کون سا جھوٹ؟ وہ پلکیں چپکا کر فکر مندی سے مستفسر ہوا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ میری بات نے اسے بے طرح سپرد اضطراب کر دیا تھا۔ گویا دال میں کچھ کالا ضرور تھا۔ وہ جو کل تم نے مجھے بتایا کہ میں نے گہری نظر سے اسے گھورتے ہوئے کہا، 14 اکتوبر کی رات کے ابتدائی حصے میں تم نے حنیف کو ان کھیتوں میں سے نکلتے دیکھا تھا جہاں پر 15 اکتوبر کی صبح صدیق کی گردن کٹی لاش پڑی ملی تھی۔ ایسا کہنے کے لیے تو مجھے وہ بولتے بولتے اچانک رکا، پھر اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگا، مجھے جو نظر آیا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، میں نے کسی کی ہدایت پر ایسا نہیں کہا تھا تھانے دار صاحب۔ لولی لنگڑی اس وضاحت کے بعد وہ الجھن زدہ چور نظر سے مجھے تکنے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے خادم حسین کی باتوں سے میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، لیکن اب یہ پتہ چل رہا تھا کہ پوری دال ہی کالی ہے۔ سائیں بابا کے ساتھ ہی میں نے خادم حسین کے نام پر بھی سرکل لگا دیا۔ میں نے کل تم پر واضح کر دیا تھا کہ اگر تم نے مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو میں تمہاری کھال کھچوا کر اس میں بھس بھروا دوں گا، میں نے برہم لہجے میں کہا، لیکن لگتا ہے میری بات ٹھیک طرح سے تمہارے بھیجے میں بیٹھی نہیں، ہاں؟ وہ میری شفاف نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے نحیف سی آواز میں بولا، میں نے آپ کے ساتھ کوئی چکر بازی نہیں کی سرکار۔ اس کی آنکھیں اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ سابق جھوٹ کو نبھانے کے لیے مزید دروغ گوئی سے کام لے رہا تھا۔ میں نے اس کے کانوں کے کیڑے جھاڑنے کی غرض سے مصلحتاً جھوٹ بولا، یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے مخبر کی رپورٹ درست ہے یا تم سچے ہو۔ میں نے حنیف کی بیوی زاہدہ، ان کے بیٹے سفیان اور آس پڑوس کے چند لوگوں سے پوچھ تاچھ کی اور مجھے پتہ چلا ہے کہ اس رات حنیف 1 منٹ کے لیے بھی اپنے گھر سے باہر نہیں گیا تھا۔ اب مجھے بتاؤ، تم نے اسے کھیتوں سے نکلتے کیسے دیکھ لیا تھا؟ کیا تم کسی کے ایما پر حنیف کو اپنے بھائی کے قتل میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ نہیں جی، اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ پچھلے 15 منٹ میں تم نے اپنے بیان میں جتنی مہارت سے کلابازیاں لگائی ہیں، تو ایسا ہی لگتا ہے، میں نے بپرے ہوئے لہجے میں کہا، شرافت سے سچ اگل دو گے تو میں تمہاری بچت کے بارے میں ضرور سوچوں گا، بصورت دیگر مجھے تمہارے ساتھ سختی سے پیش آنا پڑے گا۔ میں تمہیں حوالدار دلاور حسین کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا، اور یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ دلاور میری طرح نرمی سے پیش نہیں آئے گا، وہ کسی جلاد سے کم نہیں ہے۔ خادم حسین کی پیشانی عرق آلود ہو گئی، وہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن ایسی کیفیت کا شکار نظر آنے لگا تھا۔ اس سچویشن میں اس کے چہرے کی بدصورتی انتہائی خوفناک اور بھیانک ہو گئی تھی۔ آپ کا یہ مخبر آخر ہے کون؟ وہ بیچارگی سے بولا۔ میں نے آواز بلند کانسٹیبل کو پکارا، عباس اختر، ذرا حوالاتی کو میرے کمرے میں بھیج دو۔ کیا آپ نے اپنے مخبر کو حوالات میں بند کر رکھا ہے؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ اس کی حفاظت کے پیش نظر میں نے مصنوعی سنجیدگی کے ساتھ کہا، مجھے ڈر تھا کہ کوئی شخص یعنی قاتل یا اس کا کوئی ساتھی میرے مخبر کو جانی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، لیکن اب یہ خدشہ ٹل گیا ہے۔ خدشہ ٹل گیا ہے؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، آپ کی بات تو میری سمجھ میں نہیں آئی تھانے دار صاحب۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اب مجھے اس مخبر کی ضرورت نہیں رہی، میں نے بدستور گھمبیر انداز میں کہا، کیونکہ مجھے اس سے زیادہ مستعد ایک دوسرا مخبر مل گیا ہے۔ نئے مخبر کی جان کی سلامتی کی خاطر میں اسے حوالات میں بند کرنے والا ہوں۔ خادم حسین نے بدکی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا اور اضطراری لہجے میں مجھ سے پوچھا، آپ کا دوسرا مخبر کون ہے؟ میں نے انگلی سے اس کی جانب اشارہ کر دیا۔ میں توقع کر رہا تھا کہ میرے اس انکشاف کے بعد وہ کچھ اسی قسم کے مکالمے ادا کرے گا۔ تھانے دار صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے حوالات میں کیوں ڈلوانا چاہتے ہیں؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ بلا بلا بلا۔ مگر اس نے جس رد عمل کا مظاہرہ کیا اس سے میرے تمام اندازوں اور توقعات پر پانی پھر گیا۔ میں نے جیسے ہی انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے اس کے سوال کا جواب دیا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خادم حسین کی اس میکانیکی حرکت کو دیکھ کر ذہن میں پہلا خیال یہی آیا تھا کہ اس چوبی بینچ میں یکایک خونی کیلیں نکل آئی ہیں جنہوں نے اس کی تشریف مبارک کو چھید ڈالا ہے۔ قبل اس کے کہ میں خادم حسین کی اس اچانک حرکت پر کچھ کہتا، اس نے دروازے کی سمت دوڑ لگا دی۔ اگلے ہی لمحے ایک خوفناک تصادم دیکھنے کو ملا۔
جس وقت خادم حسین کمرے کے دروازے پر پہنچا عین اسی لمحے عباس اختر اور حنیف کمرے میں داخل ہوئے۔ ان تین افراد کے ٹکراؤ کے نتیجے میں خادم حسین کمرے کے فرش پر جا گرا۔ عباس اختر، میں نے چیخ سے متشابہ لہجے میں کانسٹیبل کو پکارا، اس بدماش کو فوراً قابو کرو، یہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ عباس اختر نے آنے واحد میں میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ اس دوران میں نے بھی اپنی کرسی چھوڑ دی تھی اور خادم حسین کے نزدیک آ کر اس کے منحوس گال پر ایک کرارا تھپڑ مارنے کے بعد پکار لہجے میں پوچھا، کس ماں کی بغل میں گھسنے جا رہے تھے؟ وہ چپ چاپ رحم طلب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اب میں تم سے کسی قسم کی رعایت نہیں کروں گا، میں نے اس کی پنڈلی کے سامنے والی ہڈی پر ایک زوردار ٹھڈا رسید کرنے کے بعد دھمکی آمیز لہجے میں کہا، خادم حسین، تمہیں اور تمہارے پیر فرتوت سائیں علی کو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ میں نے تم دونوں کے اندر سے صدیق کے قاتل کو برآمد کرنا ہے۔ اچانک ایسی یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ خادم حسین اور حنیف کو سامنے بٹھا کر مناظرہ کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ میں نے خادم حسین کو اس تاکید کے ساتھ حوالدار کے سپرد کر دیا، دلاور حسین، یہ بندہ کئی دنوں کا بھوکا پیاسا ہے اور اس کے ساتھ یہ اچانک روحانی یتیم بھی ہو گیا، اس کا مرشد مقفود الخبر ہو چکا ہے۔ تم شام تک اس کی خوب خاطرداری کرو، جب اس کی زبان میں قوت گویائی لوٹ آئے تو اسے میرے پاس لے آنا، تب میں اس کا سنسنی خیز انٹرویو کروں گا۔ میں نے اشاروں کنائیوں میں حوالدار کو جو احکامات صادر کیے وہ اس نے کما حقہ سمجھ لیے۔ اگلے لمحے وہ خادم حسین کو دھکیلتے ہوئے کچھ اس انداز میں میرے کمرے سے رخصت ہوا جیسے قربانی کے جانور کو قصاب مذبح لے جاتا ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے حنیف کو اسی وقت گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ خادم حسین پکا مجرم نہیں تھا، اس کے مقابلے میں دلاور حسین ایک مچا ہوا حوالدار تھا، لہٰذا وہی نتیجہ برآمد ہوا جس کی میں توقع کر رہا تھا۔ دلاور حسین نے خادم حسین کو ایک آدھ ڈش ہی کھلائی تھی کہ اس کی محنت رنگ لے۔ خادم حسین نے حوالدار کے دسترخوان سے چند نوالے لیے اور ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ملک صاحب، دلاور حسین نے میرے پاس آ کر بتایا، بندہ راہ راست پر آ گیا، آپ کا حکم ہو تو میں اسے یہاں لے آتا ہوں، پھر آپ جو چاہیں اس سے پوچھ لیں۔ دلاور حسین، نیکی کے کاموں میں تاخیر مناسب نہیں ہوتی، میں نے مانی خیز انداز میں کہا، لے آؤ اس بنمانس کو، میں اسی کی لب کشائی کا انتظار کر رہا۔ چند منٹ کے بعد خادم حسین کسی اجڑی ہوئی ڈش کے مانند میرے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اب کی بار میں نے اسے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، اس کی حالت سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ حوالدار سے ہونے والی میٹنگ سے وہ خوش نہیں تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں دریافت کیا۔ لگتا ہے حوالدار کی ضیافت تمہیں پسند نہیں آئی جو اتنی جلدی ہاتھ کھینچ لیا۔ تھانے دار صاحب، وہ گھائل لہجے میں بولا، آپ کا حوالدار تو بڑا ہی بے رحم انسان ہے، اس نے میرا اندر باہر سب کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ اگر تم نے مجھ سے تعاون کیا ہوتا تو تمہیں دلاور حسین کے حوالے کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ دیر آئے درست آئے، اب تم شروع ہو جاؤ۔ آئندہ 10 منٹ میں خادم حسین نے مجھے جو کہانی سنائی اس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے تھا۔ وہ صدیق کے قاتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ حنیف کے کھیتوں سے نکل کر آنے والی بات اس نے سائیں بابا کے حکم پر کہی تھی۔ وہ سائیں بابا سے گہری عقیدت رکھتا تھا اور روزانہ اس کی خدمت میں حاضری دیا کرتا تھا، کیونکہ سائیں بابا ناصرہ کو اس سے ملانے کے لیے کوئی خاص عمل کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں اس نے خادم حسین کو ایک کرشماتی تعویذ بھی دے دیا تھا۔ سائیں بابا نے رازدارانہ انداز میں خادم حسین کو کہہ رکھا تھا کہ اگر وہ اچانک غائب ہو جائے تو خادم حسین اس سے ملنے سیدھا فتح گڑھ چلائے وغیرہ۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا، جب سائیں بابا نے حنیف کے حوالے سے تمہیں جھوٹ بولنے کے لیے کہا تو تمہارے ذہن میں کیا آیا تھا؟ کچھ بھی نہیں جناب، وہ بڑی سادگی سے بولا، میں یہی سمجھا تھا کہ شاید یہ ان کے کسی پراسرار عمل کا تقاضا ہے، وہ ناصرہ کو میری زندگی میں شامل کرنے والے تھے۔ بس جناب، میرا سارا دھیان اسی بات پر لگا ہوا تھا۔ ان لمحات میں میرا دل خادم حسین کی عقل پر ماتم کرنے کو چاہ رہا تھا، لیکن میں نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے عام سے لہجے میں پوچھا، اور اب تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ خونقوں کے مانند مجھے تکتے ہوئے بولا، کس بارے میں جناب؟ اس کے استفسار پر میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا اور اکھڑے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا اس وقت تمہیں ہیر رانجھا یا شیری فرہاد کی کہانی سنا رہا ہوں میں؟ نہیں جناب، ہم تو سائیں بابا کی بات کر رہے ہیں، میں بھی تمہارے سائیں بابا کے بارے میں ہی پوچھ رہا ہوں، میں نے ڈانٹ امیز انداز میں کہا۔ لیکن لگتا ہے دلاور حسین نے ٹھیک طرح سے تمہاری آؤ بھگت نہیں کی۔ میں سوچ رہا ہوں آج کی رات میں تمہیں دلاور حسین کے مکمل طور پر سونپ دیتا ہوں، باقی کی باتیں ہم کل صبح کر لیں گے۔ نہیں سرکار، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر منت ریز لہجے میں بولا، آپ جو پوچھیں گے میں آپ کو بتاؤں گا، خدا کے لیے مجھے حوالدار کے سپرد نہیں کرنا، وہ انسان کی شکل میں جہنم کا دروغہ ہے۔ تھانے دار صاحب، ٹھیک ہے، میں تمہاری درخواست قبول کر لیتا ہوں، میں نے فراق دلانہ انداز میں کہا، لیکن اب کوئی غلطی نہیں ورنہ میں مجبور ہو جاؤں گا۔ تو میری بات سمجھ گئے ہو نا؟ وہ جلدی سے بولا، جی تھانے دار صاحب۔ صدیق کی گردن کٹی لاش جس کھیت سے ملی اس مقام کے حوالے سے سائیں بابا نے تمہیں جھوٹ بولنے کو کہا تھا، تم نے وقوعہ کی رات حنیف کو اس کھیت سے نکلتے دیکھا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، کیا تمہیں یہ نہیں لگتا کہ سائیں بابا کسی نہ کسی حوالے سے صدیق کے قتل میں ملوث ہے؟ پورا وارث نگر دونوں بھائیوں کے تنازعات سے واقف ہے اور چند روز پہلے صدیق نے حنیف کی بڑی بے رحمانہ انداز میں دھلائی بھی کی تھی۔ سائیں بابا نے اس نقطے کو ذہن میں رکھ کر تم سے غلط بیانی کرنے کو کہا تھا تاکہ صدیق کے قتل کا شک حنیف کی طرف چلا جائے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں تھانے دار صاحب؟ وہ عجیب سے شکست خوردہ لہجے میں بولا، میں سائیں بابا کی ذات پر شک نہیں کر سکتا،
وہ بہت عظیم انسان ہے، میں ان کے خلاف سوچ کر خواہ خود کو گنہگار کیوں کروں؟ یہ ہوتی ہے اندھی عقیدت۔ یہ خادم حسین اس ڈھونگی عیسائی کے خلاف سوچنے کو بھی گناہ عظیم تصور کر رہا تھا۔ تم خود کو گنہگار نہ کرو، مگر میں خاموش ہو کر نہیں بیٹھ سکتا۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، آج کی رات تم سرکاری مہمان ہو، کل ہم دونوں ایک ساتھ فتح گڑھ روانہ ہو جائیں گے۔ فتح گڑھ کیوں جناب؟ وہ بوکھلاہٹ امیز انداز میں بولا۔ تھوڑی دیر پہلے تم نے ہی تو بتایا کہ سائیں بابا نے تم سے کہہ رکھا تھا کہ اگر وہ اچانک کہیں غائب ہو جائے تو اس سے ملاقات کے لیے تم فتح گڑھ چلے آنا۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، اس وقت سائیں بابا ہم دونوں کی ضرورت ہے۔ تم اس کی مدد سے ایوب علی کی مثل حور بیٹی ناصرہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اور میں اس کی دم میں نمدہ فٹ کر کے صدیق کے قاتل کی گردن ناپنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس صورتحال میں ہم دونوں پر فتح گڑھ یاترا واجب ہو چکی ہے خادم حسین۔ اس کے چہرے پر الجھن نمودار ہوئی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں حد درجہ بے چینی دکھائی دی۔ میں نے کڑے لہجے میں استفسار کیا، کیا ہوا خادم حسین؟ فتح گڑھ کا ذکر سن کر تمہارے حواس مختل کیوں ہو گئے؟ تم یکایک مجھے صدیوں کے بیمار نظر آنے لگے ہو۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ جناب، فتح گڑھ جانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ڈرامائی انداز میں بولا۔ اب سائیں بابا ہمیں وہاں نہیں ملے گا۔ بات کے اختتام پر وہ نگاہ چرا کر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ تم کس بنا پر اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا سائیں بابا نے ابھی تم سے روحانی رابطہ کر کے اس بارے میں بتایا؟ نہیں جی، بات دراصل یہ ہے کہ اس نے میرے شک کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، میں پرسوں فتح گڑھ گیا تھا سائیں بابا سے ملنے۔ پھر تمہاری اس سے ملاقات ہوئی؟ نہیں جناب، اس نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا، سائیں جی نے مجھے کہا تھا کہ جب بھی مجھے ان سے ملنا ہو تو میں فتح گڑھ پہنچ کر اعجاز مغل کے بارے میں پوچھوں۔ یہ بندہ مجھے ان تک پہنچا دے گا، لیکن وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ فتح گڑھ میں اعجاز مغل نام کا کوئی بندہ رہتا ہی نہیں، اور اس گاؤں کے وسنیکوں میں سے کوئی سائیں بابا کو بھی نہیں جانتا۔ تو تم 15 اکتوبر کی دوپہر اپنی صفیہ موسی سے ملنے نورپور نہیں گئے تھے؟ میں نے کہا جانے والی نظر سے اسے گھورا۔ تم نے مجھ سے اور اس سے پہلے اپنے بوڑھے والدین سے جھوٹ بولا تھا۔ غلطی ہو گئی مائی باپ، وہ اپنے چہرے پر مسکینیت طاری کرتے ہوئے بولا، اب میں کبھی آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دیں۔ آئندہ تم ایسی غلطی نہیں کرو گے، اس کے بارے میں بعد میں سوچا جائے گا، میں نے واشگاف الفاظ میں کہا، لیکن ابھی تک تم نے مجھے جو چکر دیے ہیں ان کا حساب تو بھی ہونا باقی ہے۔ وہ میرے حتمی اور سنگین انداز کو دیکھتے ہوئے خوفزدہ ہو گیا، پھر سہمے ہوئے انداز میں مستفسر ہوا، کہیں آپ مجھے دوبارہ حوالدار کے سپرد کرنے کے بارے میں تو نہیں سوچ رہے؟ کیا تم نے اپنے دماغ میں ابھی تک کوئی ایسی بات چھپا رکھی ہے جو تمہارے سائیں بابا صدیق سے کسی قسم کا تعلق رکھتی ہو؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ نہیں سرکار، وہ اضطراری لہجے میں بولا، میں نے سب کچھ آپ کو بتا دیا ہے۔ پھر تو حوالدار کا کام نظر نہیں آتا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا مرشد تمہیں ماموں بنا کر کہیں غائب ہو گیا، جب تک وہ میرے ہتھے نہیں چڑھ جاتا تم سرکاری مہمان ہی رہو گے، البتہ تمہارے ساتھ کسی قسم کی سختی نہیں برتی جائے گی۔ اس نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کی، پھر تشویش آمیز لہجے میں بولا، میں ادھر تھانے میں بند رہوں گا تو میرے اماں ابا کو میری فکر ہوگی، اور پنڈ والے بھی میرے بارے میں طرح طرح کی جمگوئیاں کریں گے۔ جب ناصرہ کو پتا چلے گا کہ میں پولیس کی حراست میں ہوں تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی؟ وہ اللہ کا شکر ادا کرے گی کہ تم سے جان چھوٹی، میں نے دل میں کہا، پھر زبان سے پوچھا، بس اس سے آگے؟ جی اب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کی بات سمجھ نہیں پایا۔ میں نے کہا، تم ناصرہ پر رک کیوں گئے؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ بھی تو سوچو کہ ناصرہ سے تمہارے جو بچے پیدا ہوں گے وہ اپنے باپ کے کالے کرتوتوں کے بارے میں کیا خیال کریں گے، اور پھر ان کی اولادیں اپنے نانا اور دادا کو کس قماش کا انسان سمجھیں گی؟ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ وہ شرمسار ہوتے ہوئے بولا، کیا ہمارے درمیان کوئی مذاق کا رشتہ ہے؟ میں نے اسے اڑے ہاتھوں لیا۔ نہیں، وہ جلدی سے بولا، بس مجھے ایسا لگا تھا۔ تم وارث نگر کے وسنیکوں کی پرواہ نہ کرو، وہ جو سوچتے ہیں انہیں سوچنے دو، البتہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے تھانے پہنچ گئے تو میں انہیں سمجھا دوں گا کہ فکر مندی والی کوئی بات نہیں، میں نے ایک ضروری کام سے تمہیں تھانے میں روک رکھا ہے۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا واقعی؟ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ سرسراتی آواز میں مستفسر ہوا، آپ مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں تھانے دار صاحب؟ سائیں بابا کی شناخت کا کام، میں نے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ حیرت بھری الجھن سے میرا منہ تکنے لگا۔ ایک بات کا مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ خادم حسین کا صدیق کے قتل سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ اپنی بے وقوفی نما سادگی کے باعث سائیں بابا جیسے شاطر انسان کے ہاتھوں کا کھلونا بن گیا تھا۔ اب تک میں نے جو تحقیق اور تفتیش کی تھی اس کی روشنی میں سائیں بابا کا کردار سب سے زیادہ مشکوک اور پر اسرار نظر آتا تھا۔ وہ چند ماہ پہلے کہاں سے آیا تھا یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی، وہ اچانک کہاں غائب ہو گیا تھا اس بارے میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا، حتیٰ کہ کوئی ایک شخص بھی اس کے نام سے واقف نہیں تھا۔ پھر اس کا خادم حسین سے جھوٹ بلوانا، اسے اپنے بارے میں غلط معلومات فراہم کرنا بھی اس جانب اشارہ کرتا تھا کہ وہ کوئی شریف انسان ہرگز نہیں تھا۔ اگر کوئی شخص شریف نہ ہو تو پھر لامحلہ وہ بدماش ہوا کرتا ہے، مجھے اسی بدماش کی تلاش تھی۔ ایک حقیقت میرے علم میں آ گئی تھی کہ خادم حسین نے ناصرہ کے چکر میں سائیں بابا کی سب سے زیادہ خدمت کی تھی، یعنی وہ اپنے مرشد کے بہت قریب رہا تھا۔ اسی نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے سپہر میں ایک پولیس اہلکار کو بھیج کر سرکاری مصور کو بلا لیا۔
نجیب اللہ نامی اس مصور سے میں پہلے بھی ایک کیس میں کام لے چکا تھا۔ میں نے نجیب اللہ اور خادم حسین کو ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ نجیب اللہ اپنے فن میں ید طولہ رکھتا تھا۔ خادم حسین اسے سائیں بابا کے حال و خط کے بارے میں بتانے لگا۔ نجیب اللہ کاغذ پر قلم چلاتے ہوئے خادم حسین سے مختلف سوال بھی کرتا جا رہا تھا۔ ان دونوں کی 2 گھنٹے کی کاری محنت کے بعد سائیں بابا کا ایک ایسا سکیچ وجود میں آ گیا جسے دیکھ کر خادم حسین بے سختہ بول اٹھا، یہ تو ہو سائیں بابا ہی ہے۔ میں نے اطمینان کی سانس لی۔ اب میرے ہاتھ میں ایک ایسی چیز آ گئی تھی جس کی مدد سے میں سائیں بابا کو بنسبت زیادہ آسانی سے تلاش کر سکتا تھا۔ میں نے نجیب اللہ کو رخصت کیا تو طالب حسین اور خدیجہ بی بی ایک تانگے پر سوار اپنے فرزند ارجمند کی خبر گیری کے لیے تھانے پہنچ گئے۔ میں نے خادم حسین سے ایک اہم کام لے لیا تھا، لہٰذا اسے خواہ حوالات میں بند رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اسے اس کے والدین کے ساتھ گھر جانے کی اجازت دے دی۔ خادم حسین کے رخصت ہونے سے پہلے میں نے 2 اہم کام کر ڈالے۔ میں نے کانسٹیبل سلیمان احمد کو اپنے پاس بلایا اور گہری سنجیدگی سے کہا، سلیمان، میں خادم حسین کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن اس کی کڑی نگرانی بھی ضروری ہے۔ ابھی یہ مکمل طور پر شک کے دائرے سے باہر نہیں نکلا۔ آپ کا جو حکم ملک صاحب۔ وہ فرما برداری سے بولا، میں بالکل تیار ہوں۔ تم نے سادہ لباس میں خادم حسین کا سایہ بن جانا ہے۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، تم ابھی وارث نگر کی جانب روانہ ہو جاؤ، تمہیں خادم حسین سے پہلے وہاں پہنچنا ہے۔ میں آدھے گھنٹے کے بعد اسے جانے کی اجازت دوں گا۔ آدھا گھنٹہ میرے لیے بہت ہے ملک صاحب، وہ پر اعتماد انداز میں بولا، آپ فکر نہ کریں، میں اس بندے کی تمام سرگرمیوں پر نگاہ رکھوں گا۔ میں نے ابھی تک خادم حسین کو اس کے ماں باپ سے ملنے نہیں دیا تھا۔ وہ میرے پاس آیا تو میں نے گمبھیر انداز میں کہا، تمہارے ماں باپ یا وارث نگر کے کسی وسنیک کو یہ خبر نہیں کہ حوالات میں تمہارے ساتھ کیا گزری ہے۔ تم بھی باہر جا کر کسی سے اس کا ذکر نہیں کرو گے، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ چنگی طرح سمجھ رہا ہوں تھانے دار صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ مجھے تمہاری بات کا یقین اس وقت آئے گا جب تم بندے دا پتر بن کر دکھاؤ گے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لوں گا۔ میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ ٹھیک ہے، اب تم اپنے والدین کے ساتھ گھر جا سکتے ہو۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر کہا، میں یہ بات اچھی طرح جان چکا ہوں کہ تمہیں کوئی کام کاج تو ہے نہیں، لہٰذا وارث نگر میں آوارہ گردی کرتے ہوئے تمہیں اپنی آنکھیں اور کان پوری طرح کھلے رکھنا ہوں گے۔ اگر تمہیں سائیں بابا کا کوئی سراغ ملے تو پہلی فرصت میں مجھے آ کر بتانا۔ جی ٹھیک ہے، وہ سرکس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا، میں نے آپ کے حکم کو اپنے دماغ میں محفوظ کر لیا ہے، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا اور امید ہے کہ آپ بھی مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ اس کے اشارے کو سمجھنے میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ناصرہ کے موضوع پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ اگلی صبح میں نے کانسٹیبل کو شہر بھیج کر خادم حسین کے مرشد کے سکیچ کی نصف درجن کاپیاں بنوائی اور نورپور، چمن آباد، فتح گڑھ کے علاوہ آلے دوالے کے دوسرے گاؤں دیہات میں سائیں بابا کی تلاش کا کام شروع کرا دیا۔ دن پر دن اور مہینے پر مہینے گزرنے لگے، حتیٰ کہ نیا سال بھی شروع ہو گیا، لیکن میں تلاش بسیار کے باوجود بھی سائیں بابا کی گھر تک نہیں پا سکا تھا۔ یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ شیطان اپنا کام کرنے کے بعد کسی دور دراز کے ضلع کی طرف نکل گیا تھا۔ صدیق مرڈر کیس نے مجھے حد درجہ مایوس کیا تھا۔ میں ذہنی دباؤ میں رہنے لگا تھا۔ اپنی ناکامی کے بارے میں سوچ سوچ کر میرا سر دکھنے لگتا تھا اور اعصاب تو ہر لمحہ تار کے مانند تنے رہتے تھے۔ مجھے یہی محسوس ہونے لگا تھا کہ صدیق کی موت ایک معمہ بن کر محکمہ جاتی فائلوں کے پیٹ میں جا چھپے گی۔ اللہ اللہ خیر صلی۔ اللہ کا مجھ پر ایک خاص کرم ہے کہ میں بدترین حالات میں بھی اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ زمینی حقائق کی روشنی میں اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے میں سرخرو نہیں ہو پایا تھا، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں یہ یقین جاگزیں تھا کہ کبھی نہ کبھی اور کہیں نہ کہیں کوئی راستہ ضرور نکلے گا، اور پھر واقعتاً ایسا ہو بھی گیا۔ وہ ماہ مارچ کا آخری عشرہ تھا۔ موسم بہار کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک روز میں تھانے میں بیٹھا روزمرہ کے کام نپٹا رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر مجھے بتایا، ملک صاحب، خادم حسین آپ سے ملنے آیا۔ کون خادم حسین؟ غیر ارادی طور پر میرے منہ سے نکلا، وہ جس کی شکل لنگور جیسی ہے۔ کانسٹیبل نے میری یادداشت کو ریفریش کرتے ہوئے بتایا، 4-6 ماہ پہلے آپ نے صدیق کے قتل کے سلسلے میں اسے تھانے بلا کر اس کی خوب چترول کروائی تھی۔ ہاں مجھے یاد آ گیا۔ میں نے کہا، بھیجو اسے میرے پاس۔ کانسٹیبل مجھے سیلیوٹ مارنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ 2 منٹ کے بعد ناصرہ کا عاشق خادم حسین میرے سامنے حاضر ہو گیا۔ رسمی لیکسلے کے بعد میں نے اسے پوچھا، اس طرف کیسے آنا ہوا خادم حسین؟ تھانے دار صاحب، آج سے لگ بھگ 6 ماہ پہلے آپ نے میرے ذمے ایک کام لگایا تھا، وہ دبے دبے جوش کے ساتھ بولا۔ میں اسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا کہ تم نے سائیں بابا کا سراغ پا لیا ہے؟ مجھے ایسے ہی لگتا تھانے دار صاحب، وہ متذبذب انداز میں بولا، لیکن میرا ذہن بری طرح الجھا ہوا ہے۔ مجھے کھل کر بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ چند روز پہلے صدیق مرحوم کی بیوہ کلثوم نے شادی کر لی ہے، تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سرسری انداز میں کہا، عدت کی مدت پوری ہونے کے بعد وہ کسی بھی مرد سے شادی کا حق رکھتی ہے؟ کیا تم اس وجہ سے الجھ رہے ہو کہ یہ کلثوم کی تیسری شادی؟ نہیں جناب، وہ اپنی گردن کو نفی میں چھڑکتے ہوئے اصراری لہجے میں بولا، کلثوم کی عدت یا اس کے حق کا معاملہ نہیں ہے یہ۔
اب میرے उलझने की बारी थी। तुम्हारी परेशानी का सबब क्या है खादिम हुसैन? आरिफ झट वो इंकशाफ अंगेज लहजे में बोला। मैं उस बंदे की वजह से बहुत ज्यादा उलझ कर रह गया हूँ। उसकी आंखें बिल्कुल साईं बाबा जैसी हैं और कुलसूम ने तीसरी शादी उसी आरिफ जट से की है। आरिफ जट के नाम से मेरे जहन में रोशनी का एक तेज झमाका हुआ और फौरन से बेशतर मुझे याद आ गया कि कुलसूम ने मुझसे उस बंदे का जिक्र किया था। उसने मुझे बताया था कि वकूआ की शाम से थोड़ी देर पहले सिद्दीक अपने एक दोस्त आरिफ जट से मिलने चमनाबाद गया था। क्या कुलसूम के तीसरे शौहर आरिफ जट का ताल्लुक मौजा चमनाबाद से है? मैंने खादिम हुसैन से पूछा। आप तो जनाब कुलसूम का ताल्लुक भी चमनाबाद ही से है, वो मानी खैज लहजे में बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? थानेदार साहब, वो गहरी संजीदगी से वजाहत करते हुए बोला, कुलसूम ने वारिस नगर वाली ज़मीन और घर बेच डाला है और अपने दोनों बच्चों को लेकर आरिफ जट के साथ चमनाबाद चली गई है। खादिम हुसैन की इंकशाफ अंगेज कहानी सुनकर मैं गहरी सोच में डूब गया। इसके साथ ही मुझे कुलसूम का अजीब सा अंदाज भी याद आने लगा। इस तमाम अरसे में कुलसूम ने वो सरगर्मी नहीं दिखाई थी जो किसी बेवा का हादसा होती है। वो अपने शौहर की अलमनाक मौत पर रंजूर तो थी, ताहम उसकी अफसुर्दगी में गहराई मुझे नजर नहीं आई थी। अगले ही लम्हे मेरे जहन में खतरनाक सवाल ने सर उठाया। तो क्या सिद्दीक की मौत में कुलसूम का भी हाथ है? आप किस सोच में गरक हैं थानेदार साहब? खादिम हुसैन की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैं ये सोच रहा था कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है। मैंने सूरत हाल को संभाला देते हुए बड़े एतमाद से कहा। मेरा इशारा आरिफ जट की आंखों की तरफ है। नहीं सरकार, मैं साईं बाबा की आंखों को हजारों आंखों में बिल्कुल अलग पहचान सकता हूँ, वो पुरवसूख अंदाज में बोला। अगर आरिफ जट के चेहरे पर दाढ़ी निकल आए और वो अपने सर के बालों को बेतरतीब बढ़ाने के साथ ही मैले कुचैले लिबास में नंगे पांव किसी दरख्त के नीचे बैठ जाए तो वो हुबहू साईं बाबा ही नजर आएगा। और अगर साईं बाबा अपनी दाढ़ी मुंडवा कर सर के बालों को मुहज्जब अंदाज में कटवाने के बाद नहा धोकर साफ सुथरा लिबास पहन लेता तो वो हुबहू आरिफ जट दिखाई देता। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, है ना? खादिम हुसैन बेसाख्ता अस्मात में सर हिलाने लगा। आरिफ जट पर हाथ डालने के लिए मुझे एक छोटा सा ड्रामा रचाना पड़ा। कुलसूम ने मुझसे आधा सच बोला था, यानी आरिफ जट नामी शख्स मौजा चमनाबाद में एक हकीकी वजूद रखता था और वो वहाँ पर मवेशियों की खरीद फरोख्त का काम ही करता था। उसने बाकायदा एक बाड़ा बना रखा था जहाँ पर वो अपने मवेशियों को रखा करता था। आरिफ के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद पता चला कि वो मकतूल सिद्दीक का दोस्त नहीं था, बल्कि रिश्ते में वो कुलसूम का देवर लगता था, यानी कुलसूम के पहले शौहर आफ्ताब का छोटा भाई। मैंने आरिफ को छापने के लिए एक जामे मंसूबा बनाया और सादा लिबास में एक कांस्टेबल के साथ उसके बाड़े में पहुंच गया। हमने खुद को मवेशियों का खरीदार जाहिर किया और आरिफ से मुख्तलिफ जानवरों की कीमतें पूछने लगे। उसे हम पर ज़रा सा भी शक नहीं हुआ था कि हमारा ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट से है। चंद मिनट तक खरीदारी का ढोंग रचाने के बाद मैंने आरिफ जट की आंखों में देखते हुए सनसनीखेज लहजे में कहा, साईं जी, आप अपने जानवरों के बहुत ज़्यादा दाम बता रहे हैं। लगता है हमारे बीच सौदा बनेगा नहीं। साईं जी के अल्फाज पर वो इस तरह उछला जैसे मैंने उसके हाथ में हाई वोल्टेज बिजली का नंगा तार थमा दिया हो। बेसख्ता उसके मुंह से निकला, ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुमने सुना। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मेरा नाम मलक सफदर हयात है और मैं इस इलाके का थाना इंचार्ज हूँ। बताओ, तुमने सिद्दीक को क्यों कत्ल किया था? मेरे इस सुलगते हुए सवाल का जवाब देने की बजाय उसने बाड़े के दरवाजे की सिमत दौड़ लगा दी। आरिफ जट की इस फरारी हरकत ने खादिम हुसैन के बयान पर तस्दीकी मोहर सबत कर दी। वो वही ढोंगी था जिसने साईं बाबा बनकर चंद माह वारिस नगर के बाहर शीशम के दरख्त के नीचे धरना दिया था। मैं वहाँ चना पापड़ी बेचने नहीं आया था जो आरिफ को बासानी फरार का मौका फराहम कर देता। उसने जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश की, मैंने उसकी टांगों में अपने पाँव का अड़ंगा लगा दिया, जिसके नतीजे में वो डगमगाया और मुंह के बल बाड़े के कच्चे और गीले फर्श पर गिरा और मारे तकलीफ के मुझे मुगलजात में तोलने लगा। मैंने उसे ज़मीन से उठने का मौका नहीं दिया और कांस्टेबल सुलेमान की मदद से फिलफौर उसे हथकड़ी पहना दी। उसकी हालत दीदनी थी। मुझे उसकी आंखों में खौफ के साए लहराते दिखाई दिए। वो मिन्नत रेज लहजे में बोला, थानेदार साहब, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। क्या मुझे रिश्वत देने की कोशिश करने वाले हो? नहीं जी, वो जल्दी से बोला। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिद्दीक कोई अच्छा इंसान नहीं था। उसका जिंदा रहना बहुत ही खतरनाक था। तो तुम अपनी जुबान से एक वाले जुर्म कर रहे हो? मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाकर कड़े लहजे में पूछा। थानेदार साहब, मैंने जो किया वो बेहद ज़रूरी हो गया था, वो भीगी आवाज़ में बोला। आप मेरी कहानी सुनेंगे तो मुझसे इतफाक़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं किसी भी सफाक शख्स की दर्द भरी कहानी सुनकर उसे किसी बुरे से बुरे इंसान की जान लेने की इजाज़त नहीं दे सकता। मैंने दो टोक अंदाज में कहा, तुम्हें जो भी कहना थाने जाकर कहना, यहाँ पर तुमसे कोई बात नहीं हो सकती। वो मेरी मिन्नत समाजत करता रहा, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी और उसे गिरफ्तार करके थाने ले आया। आरिफ जट को दिलावर हुसैन के हवाले करने की ज़रूरत पेश नहीं आई थी। वो अपनी ज़ुबान से सिद्दीक को कत्ल करने का इकरार कर चुका था। उसने इतना संगीन कदम क्यों उठाया, वो सब मैंने उसके इकबाली बयान में दर्ज कर लिया।
اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ عارف چٹ کلثوم کا دیور تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ صدیق انتہائی بد کردار اور غلیظ انسان تھا، اتنا موذی اور بغیرت کہ زمین کو اس کے ناپاک وجود سے نجات دلانا ضروری ہو گیا تھا۔ اس نے زمین اور مکان کے لالچ میں کلثوم سے شادی کی تھی۔ آفتاب مرنے سے پہلے 10 ایکڑ زرعی اراضی اور ایک کشادہ مکان کلثوم کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ عارف کلثوم کی صدیق سے شادی کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن کلثوم چونکہ فیصلہ کر چکی تھی، لہٰذا عارف نے کھلی مخالفت بھی نہیں کی۔ اگر معاملہ زمین و جائیداد کی ہوس تک محدود رہتا تو بھی گوارا تھا، مگر صدیق نے تو انسانیت کو ہی ملیا میٹ کر دیا تھا۔ جب کلثوم سے اس کی شادی ہوئی تو فرزانہ کی عمر محض 9 سال تھی۔ فرزانہ کلثوم کے پہلے شوہر یعنی عارف کے بڑے بھائی آفتاب کی اولاد تھی۔ صدیق نے ابتدا میں تو فرزانہ کو اپنی بیٹی بنا لیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے فرزانہ جوان ہونے لگی تو صدیق کی نیت میں غلاظت اترنے لگی۔ وہ اسے بیٹی کی نگاہ سے نہیں بلکہ ہوس کی نظر سے دیکھنے لگا۔ فرزانہ پر جوانی بھی خاص مہربان تھی۔ وہ اپنی عمر سے 4-5 سال بڑی دکھائی دیتی تھی۔ کلثوم کو صدیق کے ناپاک ارادوں کا اندازہ ہو چکا تھا، لیکن وہ اپنی بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ بالآخر اس نے فرزانہ کی شادی کا فیصلہ کر لیا، لیکن صدیق کی نیت میں چونکہ کھوٹ تھا، اس لیے وہ فرزانہ کے لیے آنے والے ہر رشتے میں کیڑے نکالنے لگا۔ جب پانی سر سے گزرنے لگا تو کلثوم نے اپنا دکھڑا عارف کو کہہ سنایا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ خود سوچیں تھانے دار صاحب۔ اپنے بیان کے اختتام پر عارف چٹ نے جذبات سے معمور لہجے میں کہا، کیا صدیق جیسے شیطان صفت انسان کو جینے کا حق تھا؟ میں نے جو کیا اس کا مجھے ملال نہیں۔ میں نے صدیق کو جہنم واصل کر کے اپنے مرحوم بھائی آفتاب کی روح کو پہنچایا۔ صدیق ایسی بدترین اور عبرت اثر موت کے قابل تھا۔ آپ مجھے جو بھی سزا دینا چاہیں میں اس کے لیے تیار ہوں۔ کسی باضمیر انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہی تو ہوتی ہے۔ جب کسی کی عزت داؤ پر لگ جائے تو پھر اس قسم کے ہنگامی اقدام کرنا ہی پڑتے ہیں تھاندار صاحب۔ عارف چٹ کی جذباتی تقریر کے جواب میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس کے باوجود بھی غبار خاطر کے پیش نظر کسی باضمیر انسان کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے۔ یہ آپ کا اور آپ کے قانون کا فلسفہ ہوگا جناب۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، مجھے جو مناسب لگا وہ میں نے کیا۔ مجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ بیوی کی شکل میں کلثوم اور بیٹی کی صورت میں فرزانہ کی عزت محفوظ ہو گئی ہے۔ کیا تمہارا یہ اطمینان جیل کی سنگلا دیواروں کے پیچھے بھی قائم و دائم رہے گا؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ وہ بے پرواہی سے بولا، میں نے اس بارے میں سوچا نہیں۔ آخری سوال، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، کیا تمہارے اس صدیق چھٹکارا منصوبے میں کلثوم بھی شامل تھی؟ اس کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ عارف چٹ کے اس جواب پر میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ جرم آخر جرم ہی ہوتا ہے، چاہے اسے کتنے بھی خلوص نیت کے ساتھ کیوں نہ کیا جائے۔ عارف چٹ کے خلاف چالان تیار کرنے سے پہلے میں نے کلثوم سے تنہائی میں ایک طویل ملاقات کی تاکہ عارف کے بیان کی تصدیق کر سکوں۔ کلثوم نے روتے ہوئے مجھے جو کچھ بتایا وہ عارف کے بیان سے مختلف نہیں تھا۔ میں نے کافی غور و خوض کے بعد عارف چٹ کے خلاف پرچہ کاٹ کر اسے حوالہ عدالت کر دیا۔ میں آپ کو ہرگز یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں نے عارف کے جرم کے ذیل میں کون کون سی دفعات لگائی تھی۔ ذہین ناظرین اپنی ذہانت کے گھوڑے دوڑائیں اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ عدالت نے عارف چٹ کو کیا سزا سنائی ہوگی۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی بھی آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہر قسمت بھولے کار۔ مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔